Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Sabatala, class 36. आज की क्लास का टाइटल है हमारा If you are grateful, I will give you more. This is based on an ayah in the Quran in Surah Ibrahim. और अल्लाह ताला के आज प्यारे प्यारे नाम हैं अश-शाकिर और अश-शकूर. और इंशाअल्लाह शुरू करते हैं. इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु. इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व अहसनल हदि हदि मुहम्मद व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार. अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Right. क्लास की समरी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ. I wanted to begin with this कि मुसलमान का दिल जो है वो अल्लाह ताला की कमांड्स और प्रोहिबिशंस के को नेविगेट ही करता रहता है. इसके बीच में ही होता है कि अल्लाह ताला की जो चीज़ें अल्लाह ताला ने मना की हैं और जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने कमांड किया है उनको ही नेविगेट करता रहता है एक मुसलमान का दिल. और जो भी अल्लाह ताला ने कमांड किया है, जो भी मना किया है, सब हमारे लिए बेहतर है. मगर सबसे पहले हमें जो है उसको समझने की ज़रूरत होती है कि व्हाट एग्जैक्टली डिड अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोहिबिट या किस चीज़ को जो है कमांड किया अल्लाह ताला ने. इसको समझने के लिए भी हमें अल्लाह ताला की मदद चाहिए. और मदद मिलना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला की मदद मिल जाए हमें कि कुछ जो है हमें दीन की नॉलेज हो जाए. और ये मदद मिलने पर अ ट्रू बिलीवर विल फील एंड शो ग्रैटिट्यूड. और फिर जो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम कहा है, जिन चीज़ों को हलाल कहा है, उनको पूरा करने पे जो है सब्र करता है, अल्लाह ताला की तरफ से आसानियों पे शुक्र करता है. इससे फिर कोई मुश्किल आती है तो उस पर भी सब्र करना आ जाता है. और उधर भी अल्लाह ताला की रहमत के जरिए उसे मदद मिलती है, सब्र की तौफीक मिलती है. उस पर बंदा फिर और शुक्र करता है. बंदे की एफर्ट्स और बंदे का जो सब्र है वो अल्लाह ताला अप्रिशिएट करते हैं और उसके एवज उसको उसके गुनाह माफ कर देते हैं और अजर बढ़ाते हैं. अल्लाह ताला अश-शाकिर अश-शकूर हैं. तो आज के नाम जो हैं अल्लाह ताला के वो अल्लाह ताला की रहमत की ही मैनिफेस्टेशन है, जिसकी वजह से ये वो नाम है जिन नामों की वजह से मोमिन जन्नत में दाखिल होगा. हम मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक अस ऑफ दोस अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह. हमें अल्लाह ताला जिन नामों की वजह से कि वी आर गोइंग टू एंटर जन्नत, ये वो नाम है. और जिनकी वजह से कि कोई भी हम जो काम करते हैं, कोई भी नेकी करते हैं, उस पे जो जब अजर मिलता है तो वो दीज आर द नेम जिनकी वजह से मिलता है. तो आए इन नामों के बारे में सीखते हैं. सबसे पहले हम एग्जाम्पलरी प्रिंसिपल्स की हम जो है रिवीजन कर रहे हैं. थर्ड प्रिंसिपल आज हम देखेंगे. फिर इन नामों के मतलब देखेंगे. अल अस्माउल मुख्तरिना जो इन नामों के कॉम्बिनेशन भी देखेंगे. और फिर आज का एक टॉपिक है डू नॉट विश फॉर दैट विच अल्लाह हैज मेड some of you exceed others, by which Allah has made some of you exceed others. This is based on an ayah of Surah Nisa. और जो है ये पिछले हफ्ते हम जो अल्लाह ताला के नाम अल-गनी किया था उसमें एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी की कंटिन्यूएशन है यहाँ पे. कि जो है एंड 3 मैनिफेस्टेशन ऑफ नाशुक्री. नाशुक्री क्या होती है और कैसी दिखती है, किस किस तरह से नाशुक्री जाहिर हो सकती है, उसको हम देखेंगे इस जगह. और फिर वी विल आल्सो सी के हाउ टू बी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. किस तरह से अपना ग्रैटिट्यूड हम इंसान मुसलमान किस तरह से अपना ग्रैटिट्यूड शो करें, हाउ टू थैंक अल्लाह एंड व्हाई शुड वी थैंक अल्लाह. ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे आज के. एंड आल्सो द रेगुलर टॉपिक्स हमारे जो बाकी आज के टॉपिक्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला एग्जाम्पलरी प्रिंसिपल से. हमारा जो ये कोर्स है सफ़वत ताला का जो कोर्स है, इसको अगर आप जो है रेगुलरली अटेंड कर रही हैं तो और सही तरीके से फॉलो कर रही हैं तो यू विल अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ सटल थिंग्स अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट आर बीइंग टॉट. जैसे क्लास को इवन लेट ज्वाइन करना या स्किप करते रहना, कुछ कुछ जैसे कुछ मिस कर दिया, कुछ अटेंड कर लिया. तो उसमें ना बहुत सारे कनेक्शंस, जो सटल कनेक्शंस हैं नामों के साथ, और बहुत सारी जो चीज़ों में डेप्थ है, वो बातें नहीं आप लोगों को समझ में आएंगी. तो इस अल्लाह ताला के नामों को सही तरीके से अप्रिशिएट करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी रेगुलर विद द कोर्स एंड अटेंड इट प्रॉपर्ली.
تو جو ہے آج کے نام ہی ہمارے اللہ تعالیٰ کی اپریسیشن کے بارے میں ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اذا شاکر شکور، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ القواعد المثلیٰ کو ہم ریوائز کر رہے ہیں اگین ٹو ٹرولی اپریشیٹ دس بک اینڈ اٹس ٹیچنگس۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جب ہم نے پہلی دفعہ یہ کتاب جب سٹارٹ کی تھی، ہم نے اسی لیول میں سٹارٹ کی تھی، لیول 2 میں ہی سٹارٹ کی تھی یہ کتاب، اور جو پہلی دفعہ ہم نے یہ کتاب کی تھی تو فرسٹ اور سیکنڈ پرنسپل تو سب نے بہت اچھے سے سمجھ لیا تھا، تھرڈ پرنسپل میں اسٹوڈنٹس بہت سارا جو ہے نا سسٹرز گھبرا گئے تھے کہ یہ مشکل لگ رہا تھا، مگر انشاءاللہ یو ول سی ٹوڈے کہ اب آپ لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا، بیکاز دیز ٹرمز، یہ جو باتیں ہیں یہ بہت دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں بہت اچھی طرح سے، یو ویری فیملیئر ود دیز ٹرمینالوجیز، تو اب آپ لوگوں کو بالکل بھی جو ہے گھبرانا نہیں ہے۔ تو تھرڈ پرنسپل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں؟ شیخ صالح العثیمین ہمیں بتاتے ہیں کہ they may or may not include a related ruling and implication۔ اچھا، بہت ہی سمپل سی بات ہے یہ، انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو نیمز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں کچھ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہوتی ہے، وہ ٹرانزٹیو نیمز ہوتے ہیں جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور انٹرانزٹیو نیمز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہوتی ہے، اس میں مفعول نہیں چاہیے، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کریں۔ تو جو ٹرانزٹیو نیمز ہوتے ہیں ان میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ سیکنڈ پرنسپل یاد کریں، سیکنڈ پرنسپل جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں تھا کہ دے آر، اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ٹائٹل ہے، یعنی کہ دیٹ از ہو ہی از، اللہ تعالیٰ کے ہی از کالڈ بائی دوز نیمز، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بھی ہیں، تو یہ تو ہر نام میں ہوگا کہ دے آر ہز ٹائٹلس، اس کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ، اور ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بھی ہیں، ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بھی ہیں۔ اس میں ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے، ٹرانزٹیو نیمز ہوتے ہیں اس میں ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے، they may have a related ruling and implication۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ میں ریلیٹڈ رولنگ پہلے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ریلیٹڈ رولنگ کیا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ناموں سے علماء نے شریعہ رولنگز بھی نکالی ہیں، اور یہاں پہ جو اس کتاب میں آیا مینشنڈ ہے، آپ لوگ اپنی کتاب میں بھی دیکھیں، پیج 31 پہ ہے یہ، جو یہ آیت سورۃ مائدہ کی آیت ہے، اور اس میں اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب چور کو چوری کرے تو اس کو کیا پنشمنٹ ملے گی، اس کی یہاں پہ رولنگ بتائی جا رہی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ says إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ And as for those who repented before they fell into your power, then know that Allah is all forgiving and all merciful۔ تو بیکاز یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام غفور اور رحیم مینشن ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے علماء یہ رولنگ نکال سکتے ہیں کہ اگر کسی نے چوری کی اور پھر پکڑے جانے سے پہلے انہوں نے کنفیس کر لیا، انہوں نے توبہ کر لیا، اور انہوں نے وہ مال واپس کر دیا، جو بھی ان کو جو ہے اس سچویشن سے پلٹنے کے لیے جو کچھ بھی انہیں کرنا تھا وہ ساری چیزیں انہوں نے کی، توبہ کر لی، تو ان دیٹ سچویشن جو قاضی ہے، جو جج ہے، وہ یہ رولنگ پاس کر سکتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اوکے، تو یہ اس طرح کی بیکاز آف دا نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیٹ آر مینشنڈ ان دس آیا، تو اسکالرز یہ رولنگ نکالیں گے، ٹھیک ہے، ان دیٹ سچویشن، اور وہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ دوسری جو امپلیکیشن کا مطلب ہے یہاں پہ وہ کیا ہے کہ جو ٹرانزٹیو نیمز ہوتے ہیں جس میں کہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نام ہوتے ہیں جس میں کہ جو کریشن پہ اللہ تعالیٰ کا اثر ہوتا ہے اس کی، جس ان ناموں میں، ٹھیک ہے، تو دے ہیو اٹ انکلوڈس ڈائریکٹ ایکسٹرنل افیکٹ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نام یہاں پہ مینشن ہے السمیع۔ السمیع اگر اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہی ہیئرز دی کریشن، اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کی بات سنتے ہیں، اور جو ہے یہ ایک ڈائریکٹ افیکٹ ہے۔ ایسے جو بھی ایسے نام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ الوہاب ہے تو ہی گیوز گفٹس، تو اپنی کریشن کو گفٹس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الودود، تو ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو دس از ریلیٹڈ رولنگ۔ اچھا، پھر انٹرانزٹیو نیمز جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت ذاتیہ کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ دے آر ہز ٹائٹلس اینڈ دے ہیو ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ ڈسکرپشن ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس بھی ہیں، تو جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحی، اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کر رہا ہے وہ نام، ہاں، that he has a perfect life، تو that is his name and it is also describing him، اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن بھی ہے۔
اچھا، جب ہمیں یہ نام اللہ تعالیٰ کے پتہ چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ٹرانزٹیو نیمز ہیں، کچھ انٹرانزٹیو نیمز ہیں، ہمیں دو طرح کے نام پتہ چلتے ہیں، کچھ میں صفت ذاتیہ ہے اللہ تعالیٰ کی، کچھ میں صفت فعلیہ ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے ایکشنز کے بارے میں ہیں جس میں کہ جو کریشن ہے وہ ان سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے، اور کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کریں۔ تو یہ پتہ چل کے جب ہم الگ الگ طرح کے ایسے نام دیکھتے ہیں، اور ہر نام میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس نام میں اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، اس نام میں اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، تو ہم جب یہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہم پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے ایسے نام کا۔ لیٹس سی when we look at the intransitive names of Allah subhanahu wa ta'ala، تو پھر ہمیں کیا دیکھتے ہیں ہم کہ ہر نام جو اللہ تعالیٰ کا، جیسے مجھے اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن کو پتہ چلتی ہے کہ this is who he is, this is how he is، تو ہر نام میں اللہ تعالیٰ کا جمال اور جلال اور پرفیکشن اور اللہ تعالیٰ کا کمال ہمیں پتہ چلتا ہے اس نام سے کہ this is how he is، ایسا ہے میرا رب، وہ خوبصورت ہے، اس کی پرفیکٹ لائف ہے، وہ الغنی ہے، وہ بہت کرم کا مالک ہے، وہ بہت رحمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کریں گے نیمز۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنے ایمان لے کر آتے ہیں وداؤٹ ہیونگ سین ہم، ہم کبھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ملے، اینڈ وی ہوپ ٹو سی ہم۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو وی گیٹ ایکسائٹیڈ کہ اچھا واٹ از دا ڈسکرپشن آف مائی رب، کیسا ہے میرا رب۔ تو یہ ایسے نام جو کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اٹ برنگز اباؤٹ اے سینس آف، جیسے کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے محبت انکریز ہوتی ہے ناموں سے، کہ وی لرن مور اباؤٹ ہم، ہز ڈسکرپشنز۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے جو ٹرانزٹیو نیمز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے جو صفت فعلیہ جس کے اندر ہے، تو ان ناموں سے کیا مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہر نام اللہ تعالیٰ کا مجھے افیکٹ کرتا ہے، اور ان سے میرا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے نا وہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ دس آئی ایم افیکٹڈ بائی دیز نیمز آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، تو ہی کریٹڈ می، اور یعنی وہ السمیع ہے تو وہ مجھے سنتا ہے، وہ جب الغفور ہے تو ہی forgives me۔ میرا اللہ تعالیٰ سے ہر نام میں مجھے جو نا it tells me about my relationship with Allah subhanahu wa ta'ala، اور مجھے اپنی زندگی میں وہ نام فیل ہوتے ہیں کہ yes I felt this in this moment، مجھے یہ فیل ہوا، مجھے I thought of this name of Allah subhanahu wa ta'ala in this moment، ایسا مجھے فیل ہوتا ہے۔ جب وہ الوہاب ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس نے اتنا کچھ مجھے دیا، اتنا کچھ مجھے دیتا رہتا ہے، اینڈ دین when he is الودود تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، he loves me، it's my relationship with him۔ when he is my رب then I'm his slave، وہ میرا رب ہے اور میں اس کی I'm his slave، میں اس کی بندی ہوں، وہ میرا رب ہے۔ تو یہ میری اللہ تعالیٰ سے رشتہ بتاتے ہیں یہ والے نام۔ تو ٹرانزٹیو نیمز جو ہوتے ہیں اس میں پھر ایک اور چیز ہوتی ہے مزید، کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ کا بندے کی طرف ایکشن، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایکشن ہوتا ہے بندے کی طرف، اور پھر بندے کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایکشن ہوتا ہے، کچھ ناموں میں بندے کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایکشن ہوتا ہے۔ جیسے اب اللہ تعالیٰ کا نام ہے الخالق، اللہ تعالیٰ بندے کو کریٹ کیا، مگر بندے کا کچھ ایکشن اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتا ان ناموں میں، رائٹ؟ مگر کچھ نام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ is الودود، اللہ loves the slave and then the slaves love Allah back، اللہ پھر وہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے، تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اس چیز میں اللہ تعالیٰ بندے کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ از اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ التواب، پہلے بندے کو توفیق دیتا ہے وہ توبہ کرنے کی، پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، پھر بندہ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیتا ہے، سوری اللہ تعالیٰ بندے کو پھر معاف کر دیتا ہے۔ تو ان آل آف دیز نیمز، اس میں کچھ نام اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں کہ بندے کا بھی ایکشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ جو آج کے نام ہیں یہ بھی ایسے نام ہیں جس میں جو کہ ٹرانزٹیو نیمز ہیں، جب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ از اپریشیٹو، اور پھر جب بندہ اللہ تعالیٰ کی تو شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور بندے کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو لیٹس لرن اباؤٹ دیز نیمز۔ اللہ تعالیٰ کے نام الشاکر الشکور، آپ لوگ کو پتہ ہوں گے یہ نام آلریڈی، مگر آج ان ناموں کو ہم ٹرولی اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی میننگس کو ہم ٹرولی اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ So اللہ تعالیٰ کا نام الشاکر اور الشکور، the recognizer and rewarder of good، اور the most appreciative۔ اللہ تعالیٰ کا نام الشاکر، قدردان، اور الشکور کا بھی۔ اچھا بلکہ آپ لوگ بتائیں کہ الشاکر اور شکور میں کیا ڈفرینس ہے، چیٹ میں لکھ کے بتا دیں، یا اگر کوئی مائک آن کر سکتا ہے تو یہ بھی۔ الشاکر اور الشکور میں کیا ڈفرینس ہے؟ شاکر قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے اور شکور قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔
قتادہ کہتے ہیں ان ناموں کے بارے میں the two names mean that he who is most ready to appreciate the good deeds of the believers and to recompense with. الخطابی کہتے ہیں they mean that he who accepts the smallest of deeds and gives great reward in them. اوکے اور کچھ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کر سکتا ہے کہ الشاکر الشکور میں کیا ڈفرنس ہے؟ یو آر رائٹ نمرا کی جو مجھے مطلب بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے. اوکے دونوں کا سملر میننگ ہے. ان میں جو ڈفرنس ہے نا جیسے کہ نمرا نے بتایا گرامیٹیکل ڈفرنس ہے. شکور میں مبالغہ ہے. اوکے مبالغہ ہے اینڈ شکور کا مطلب ہے آلویز جو ہے اپریشیٹنگ آلویز اپریشیٹنگ. اس میں مبالغہ ہے اور کنٹینیوٹی ہے. دیٹس دی ڈفرنس بٹوین دی اسٹوڈنٹس. مگر مور اور لیس ان کا مطلب ایک ہی ہے بس ایک میں مبالغہ ہے. ٹھیک ہے اوکے تو اس کی میننگز میں کیا کیا ہے؟ ایک تو ٹو پریز فار اے بینیفٹ اور ٹو اکنالج بینیفیسنس اینڈ ہاں اور اس کا مطلب ہے ٹو بی تھینکفل اینڈ آفر اکنالجمنٹ اینڈ آلسو ٹو پروڈیوس اینڈ سپلائی ابنڈنٹلی. یہ سارے میننگس ہیں اس کے. اس کے اندر جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہے شکر کی. شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا مطلب ہوتا ہے گریٹیٹیوڈ تھینکفلنس اینڈ بینگ اپریشیٹیو. اور شکر از مینیفیسٹ. شکر ایسی چیز ہے جو ظاہر ہوتی ہے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اوکے شکر کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے وہ چیز ایکشنز میں اور ظاہر ہو جاتی ہے. شکر کا مطلب میں گروتھ اور انکریز بھی ہوتا ہے. شکیر کہتے ہیں اسپراؤٹس کو جو چھوٹے چھوٹے اگر کسی پیڑ پہ چھوٹے چھوٹے پتے جیسے اسپرنگ میں جو جب بہار آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی جو پتے اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں شکیر. اور اٹ آلسو مینس افیکٹ آف گڈ فوڈ آن اینیملس. اگر جب کوئی جانور اچھا کھانا کھاتا ہے تو اس کا جو کوٹ شائنی ہو جاتا ہے وہ ہیلدی ہو جاتے ہیں تو اس کے میننگ میں بھی آتا ہے شکیر. اٹ آلسو مینس اللہ تعالیٰ کا نام جو شاکر شکور ہے اس میں جو شکر کا میننگ ہے شکر کی جو ایٹریبیوٹ ہے اس میں یہ بھی مطلب ہے اس کا ٹو بی پلیزڈ ود واٹ از لٹل نوٹس اپریشیٹ اینڈ پریز اینڈ ریوارڈ اینڈ ٹو لیٹ یور گریٹیٹیوڈ بی نون. یہ سارے میننگز ہیں اس کے. تو جو ہے تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے راضی ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از آلسو ون آف دا میننگز. پھر یہ کہ اس دنیا میں جیسے اللہ تعالیٰ کی جب بات ہوئی یہاں پہ تو اس دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم when we are working ہم کو جاب کر رہے ہیں تو جو سیلری فکس ہوئی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بونس وغیرہ کوئی نہیں مل ہوتا بس وہی سیلری آپ کو ملے گی چاہے آپ کتنی محنت کریں کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں ایکسٹرا ٹائم بھی لگا رہے ہیں بہت جو ہے احسان سے کام کریں مگر آپ کو پیسے اتنے ہی ملیں گے جو آپ کے کانٹریکٹ میں ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے جو ریوارڈ ہے اٹ از انلمیٹیڈ. اور اللہ تعالیٰ ہماری جو نا ہڈن ایفرٹس بھی اللہ تعالیٰ ہماری دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کو نہیں دکھ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے میں رمضان حفظ جو ہمارا یہ اس کا جو حفظ کا جو ہمارا گروپ ہے اس کی اگر ہم مثال لے لیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی کہ پرائر نالج بھی تھی جو کہ ان کی بہت جلدی جلدی پروگرس ہو رہی تھی انہیں حفظ بھی ہو رہا ہوتا ہے ان کو تجوید کے رولز بھی جلدی جلدی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کی اتنی پروگرس ٹیچر کو نہیں دکھ رہی ہوتی ہے. دے آر بینگ ریگولر سارے لیسنس بھی سن رہے ہیں مگر ان کی پروگرس اتنی ٹیچر کو نہیں دکھ رہی. ٹیچر تو اس پہ رپورٹ بناتی ہے اس پہ آپ کو رزلٹ دیتی ہیں اس پہ فیڈ بیک دیتی ہے جو ان کو سنائی دے رہا ہوتا ہے جو ان کو پتا ہوتا ہے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز دی ایفرٹس. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کتنی محنت کر رہے ہیں تو وہ اس بات کا بھی پھر ریوارڈ ملتا ہے جو کہ دوسروں کو نہیں دکھ رہا ہوتا. The intentions and the extra effort that others are putting جو کہ انسان کو نہیں دکھتا ہے. Allah Ta'ala's rewards are unlimited. He forgives much and He gives growth and increase to the deeds and He rewards over and over. He gives big rewards for small things. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کو جو ہے وہ کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ حقیر نہیں سمجھنا. ایون میٹنگ یور بردر ود اے چیئرفل فیس کچھ اسمائل کے ساتھ بھی کسی سے ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں سمجھنا. کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ کو کھجور کے بدلے بھی جہنم سے بچاؤ. پروٹیکٹ یور سیلف فرام ہیل فائر ایون ود ہاف اے ڈیٹ. if you did not find any then اگر کھجور بھی نہ ملے تمہیں تو ایک کوئی اچھی بات کر لو. کسی مسلمان کو کوئی اچھی بات بتا دو. that is also اس کو بھی اپنی اس اجر کو بھی نہیں مس کرنا.
تو ہمیں کسی بھی چیز کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اس ایک نیکی کو ملٹیپلائی کر دیں گے. تو وی شوڈ ناٹ گیو اپ آن آور گڈ ڈیڈس. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پتہ ہے اجر بڑھاتے ہیں اور ظلم کسی پہ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے شاکر اور شکور، یہ آئی ڈونٹ نو کہ میں نے یہ کسی لیکچر میں سنا تھا یا کسی ٹیچر نے کہا تھا یا کسی بک میں پڑھا تھا میں نے، بٹ بہت ہی پیاری ایکسپلینیشن ہے اس کی جو کہ میں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہوا تھا اور مجھے میمورائز ہے یہ بات. مجھے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کے نام شاکر اور شکور سے یہ بات یاد آتی ہے. We can never worship Allah the way that He deserves, but with His appreciation, our deeds become enough. کتنی پیاری بات ہے یہ کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی ایسے عبادت نہیں کر سکتے جیسا کہ اس کا حق ہے، مگر اس کی شکر کی وجہ سے ہماری جو نیکیاں ہیں نا وہ کافی ہو جاتی ہیں. They become enough. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ہاں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے اپنی سچی طیب رزق میں سے، کمائے ہوئے رزق میں سے، جو بہت ہی سچائی سے کمایا ہوا اس کا رزق ہوتا ہے، حلال ارننگ میں سے وہ جو ہے اسپینڈ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو ایسے بڑا کرتے ہیں جیسے کہ تم کسی چھوٹے بیبی ہارس کو جیسے کہ ریس کرتے ہو اس طرح سے ریس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، انٹل کہ وہ پہاڑ کے جتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو آپ کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک اونٹنی لے کر، اس کے گردن میں اس کی لگام بھی تھی. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے لیے لے کر آیا اس اونٹنی کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوم القیامت میں تمہیں 700 اونٹنیاں ایسی ملیں گی اور ان کی گردن میں اسی طرح سے ہالٹر ہوگا، رسی ہوگی ان کی گردن میں اسی طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہر چیز کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. چھوٹی سی بھی آپ کی کوئی چیز ہوگی نا تو ہی ول ناٹ ایسا نہیں کہ وہ چیز مس ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ملٹیپلائی کریں گے. ایسی بھی چھوٹی سی چیز جیسے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں کہ رسی بھی اس کا بھی ریوارڈ مل جائے گا. پھر یہ کہ جو گناہ ہے وہ ویسے کہ ویسے اس کا جو بدلہ ہے وہ ویسا کا ویسے ہی ملتا ہے، اور جو نیکیاں ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہ گناہ جو ہے وہ بھی ملٹیپلائی ہو رہا ہے، گناہ نہیں ملٹیپلائی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے جو نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، مگر ڈیو ٹو ہز شکر، مگر جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از لکھے جاتے ہیں، ایز اٹ از ان کا بدلہ ملے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة إلا مثلها وهم لا يظلمون. Whoever brings a good deed shall have 10 times the like thereof to his credit, and whoever brings an evil deed shall have only the recompense of the like thereof, and they will not be wronged. Al-Halimi kehte hain Ash-Shakir means he who praises whoever obeys him, and Allah subhanahu wa ta'ala praises whoever obeys him and follows his Sharia and Quran. And the Quran is full of praises of the prophets, martyrs, and the righteous people. اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے قرآن میں جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پریز کیا، ان کو اپریشیٹ کیا قرآن میں، تو ان کی کتنی زیادہ یہ آنر کی بات ہے، کتنے بڑے آنر کی بات ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہے. The prophets were mentioned in the Quran and they're praised in the Quran. اتنے پیارے پیارے words ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو قرآن میں پریز کیا ہے، ان کو محسنین کہہ کے اور ان کے اجر کو بیان کر کے اور ان کو اتنے پیارے پیارے ناموں سے پکار کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریز کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اور بھی نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پریز کیا ہے، جیسے کہ اصحاب الکہف اور مریم علیہ السلام اور جو بھی صحابہ مینشن ہوتے تھے قرآن میں، وہ ان کے لیے کتنے بڑے آنر کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ اپریشیٹس. اور ہمیشہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے جو عمل ہیں، ہماری جو نیکیاں ہیں، ہماری عبادتیں، جو بھی ہمارے کام ہیں وہ ایسے نہیں ہو سکتے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان سے بہت اعلیٰ ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بہت اچھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی. اگر ہم جو بھی لاسٹ صلاح آپ لوگوں نے پڑھی، جو بھی لاسٹ نماز پڑھی، اگر اس کو اسکور کریں، ہم اگر خود سے اپنی صلاح کو اسکور کریں تو کیا ہم اسکور کریں گے؟ یعنی بس اللہ تعالیٰ کی ہی یہ شکر ہے اس کا کہ he accepts and he overlooks our mistakes because of his forgiveness, because of his overlooking and acceptance. It is all because of his شکر. پھر ایک جو ہے اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں چیزوں کو.
جیسے کہ کوئی آپ کا اگر اف یو ہیو اے اسمال چائلڈ، کوئی 2 سال کا کوئی بچہ ہے، جیسے کچھ بنا کے لاتے ہیں نا اپنے مدرس کے لیے، کچھ پری اسکول سے یا گھر پہ بھی کچھ بنا کے لاتے ہیں، جیسے پلے ڈو سے کوئی اسنیک بنا کے لے آیا یا کچھ ڈرائنگ بنا کے لے آیا، جیسے مامی مامی آئی میڈ دس فار یو، آپ کے لیے بنایا میں نے یہ، اور پھر آپ اس کو دیکھتی ہیں بولتی ہیں او یو میڈ دس فار می، اینڈ دین یو پٹ اٹ اپ آن دا فریج، اپنے بچے کو پیار کرتی ہیں اور پھر سب کو دکھاتی ہیں دیکھو میرے بچے نے میرے لیے بنایا ہے. اور وہ کوئی پیس آف آرٹ تو نہیں تھا، اس کو آپ نے اپریشیٹ کیا نا، اور آپ نے اس کو فریج پہ لگایا اور سب کو دکھایا اور بچے کو پیار کیا. تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کی مثال اس سے بہت اعلیٰ ہے. اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے آپ نے جیسے کوئی اسکربل کر کے دے دیا، ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر دیتا ہے. تو مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور شکر کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. Therefore remember me and I will remember you, and be grateful to me and do not be ungrateful to me. Do not do kufr. ہمیں اس کی بھی بات کریں گے آج کے شکر کا اپوزٹ کفر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اس کی بھی بات کریں گے. ابن القیم کہتے ہیں the submissiveness of the grateful slave to the one who's all appreciative. This is ابن القیم کہتے ہیں شکر is based on 5 things. The submissiveness of the grateful slave to the one who's all appreciative. سب سے پہلے یہ کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرے، اور دوسرا یہ کہ he the slave love for Allah، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بندے کی، اور دی ایکنالجمنٹ آف ہز باؤنڈریز. یہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کو اکنالج کرنا. چوتھی چیز یہ praising him with these blessings and speaking of his blessings and grace. اللہ تعالیٰ کی باتوں جو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے، جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان کا ذکر بھی کرنا، اور ان کے جو ہے ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کے بارے میں یعنی ان کو ظاہر کرنا وداؤٹ بوسٹنگ اور وداؤٹ پرائڈ، بغیر شو آف کرے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا. And not using his blessings in what he hates. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال نہ کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا بندے کے شکر میں آتی ہیں. تو جب اللہ کا شکر کی جو بات ہو رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، بندے کی نیکیوں کو اس سے بڑھا کے ریوارڈ کرنا، سزا نہ دینا، معاف کر دینا، اور بندے کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرنا. اور بندے کا جو شکر ہوتا ہے، بندے کا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے شکر گزار ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے دل اور زبان اور جوارح جو اس کی لمز ہیں ان سب سے جو ہے ان کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، اور اپنی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا، اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو کچھ بھی اس کے پاس ہے. الاسماء المختلفہ، اس پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو ناموں کے کمبینیشنز ہیں شاکر اور شکور کے ساتھ، اس کو ہم نے کوئز بھی کیا تھا کل، اور اس کو جو ہے اس پہ آپ لوگوں کے بہت بیوٹیفل، بہت خوبصورت ریفلیکشنز تھے. جب اس طرح کی باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس طرح سے ذکر کرتے ہیں، جب when we make a small tiny effort to appreciate اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ورڈز میں جو کہ بہت ہی ویک ہیں، تو دوسروں میں بھی پھر وہ اگر وہ نہیں بھی جوائن کر رہے ہیں ہمیں، اگر کوئی کچھ نہیں بھی کہہ رہا ہے، تب بھی ہر کسی کے دل میں ضرور خیال آتے ہوں گے. جو نہیں بھی کچھ لکھ پایا ضرور انہوں نے ریفلیکٹ کیا ہوگا، انہوں نے سوچا ہوگا اپنی نعمتوں کے بارے میں بھی، اور اپنے ناموں پہ ضرور دوسروں میں نے بھی ریفلیکٹ کیا ہوگا جس نے بھی پڑھا. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے شاکر الشکور، 3 کمبینیشنز میں آئے ہیں. شاکر علیم، اللہ تعالیٰ کے نام ہے شاکر، قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے، دونوں مرتبہ العلیم کے ساتھ آیا ہے. شاکر علیم اور شاکر علیما 2 طرح سے آیا ہے قرآن میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام غفور شکور، یہ قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور 1 دفعہ شکور حلیم اس طرح سے آیا ہے قرآن میں. تو لیٹس سی شاکر علیم، اللہ تعالیٰ کا یہ نام سب سے پہلے تو سورۃ البقرہ میں آیا ہے، جو یہ صفا مروہ کی جو آیتیں ہیں سیکنڈ جز میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بھی اپنی طرف سے والنٹیئر کرے گا، جو زیادہ ایکسٹرا جو عبادت کرے گا اپنی طرف سے، والنٹری نفلی عبادتیں جیسے کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
کہ اللہ تعالیٰ is شاکر, he will appreciate it, and he knows it, he knows about it, کہ آپ نے کس نیت سے کیا. he has full knowledge of the reward as well. اور جو بھی ہم کرتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے, پھر جو بھی ہم کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ قدر کریں گے. اور پھر یہاں پہ جو آیا ہے, I love this آیا from سورۃ نساء, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اور میں اپنے ورڈ میں بتاتی ہوں اس کو کہ why would Allah punish you? What would Allah do with punishing you if you do shukr and if you believe. اور اللہ تعالیٰ indeed اللہ تعالیٰ is شاکرا علیما, کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر آپ جو ہے شکر کریں گے اور آپ ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو پنش کریں گے. اللہ تعالیٰ does not want to punish you. اللہ تعالیٰ آپ کو forgive کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں. ٹھیک ہے, اور اگر what are the conditions, کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے اور ایمان لے کر آئیں. تو یہاں پر شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مینشن کیا, یہ بات یاد رکھے گا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہماری جو نا اس دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہماری جو ایفرٹس ہوتی ہیں, ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں بٹ انہوں نے ہمیں اپریشیٹ نہیں کرا, تو ہو سکتا ہے ہم کو نالج ہی نہ ہو کہ آپ نے ان کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کری, کتنی ایفرٹ کری. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز, نو بڈی نوز. اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز, یہ جان لیں کہ آپ کی ایفرٹس اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پھر یہ جو دوسرا کمبینیشن ہے غفور و شکور, جو کہ قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے, یہ جو ہے یہ وہ کمبینیشن ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. Whoever goes to Jannah will go to Jannah because of this combination. جب اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیں اور بہت تھوڑی چھوٹی 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 سی جو نیکیاں ہیں ان کو بہت سارا ریوارڈ کر دیں گے, ان کا ریوارڈ بڑھا دیں گے, تو پھر دین یہ نام سورت فاتر میں 2 مرتبہ آئے ہیں, آیا 30 اور آیا 34 میں, ایک ہی پیسج میں 2 مرتبہ آئے ہیں, اور یہاں پہ جنت کا ہی ذکر ہو رہا ہے. پہلی جو آیا ہے آیا 30, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کتاب دی دوسرے لوگوں کو, اور پھر اس کے بجائے کسی اور نے اس کو انہیرٹ کر لیا, اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو دے دی. اور یعنی یہاں پہ یہ بات مینشن ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے سب کو دی, مگر ہر کوئی اس کو فالو نہیں کرتا, ہر کوئی ایک طرح سے بھی فالو نہیں کرتا. And he says لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ, that he may give them in full their rewards and increase for them of his bounty. Indeed, he is forgiving and appreciative. تو جو ہے جس ریزن سے اللہ تعالیٰ جو لوگ جو ہیں وہ جس ریزن سے ایلیجیبل ہوں گے جنہ میں داخل ہونے کے لیے, بیکاز اللہ تعالیٰ از الغفور and اللہ تعالیٰ از الشکور. پھر دوسری اللہ تعالیٰ دوسری آیا میں کہتے ہیں آیا 34 میں, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. And they will say, may Allah subhanahu wa ta'ala make us of those, Allahumma inna nas'aluka al-jannah. وہ لوگ کہیں گے, یعنی جو جنہ کے لوگ ہیں جب جنہ میں انٹر ہوں گے, یہ کافی اور جگہ پہ قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں جہاں پہ جنہ میں انٹر ہوں گے لوگ کیا کہیں گے. تو یعنی اس وقت ہمیں بھی وہ یہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم جیسے جب کسی ویکیشن پہ جاتے ہیں, کسی نئی جگہ جاتے ہیں, تو جا کے چیزوں کو آبزرو کرے تو اس پہ کامنٹس کرے ہوتے ہیں, تو جنہ میں جا کے کیا باتیں ہو رہی ہوں گی, کہہ رہے ہوں گے praise to Allah who has removed from us all sorrow. ہر غم ہم سے دور کر دیا, یعنی جس چیز سے بھی ڈرتے تھے, جو چیز بھی بری لگتی تھی, جس چیز کا بھی غم ہوتا تھا, وہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. دنیا اور آخرت کے ہر ڈر اور ہر غم جو ہے وہ ختم ہو گیا اب, اور اب صرف خوشی خوشی ہے. Indeed our Lord is غفور and شکور. اور یہ جو آیتیں ہیں نا, یہ اور ان ناموں کو بہت اچھا ایکسپلین کر رہی ہیں. اگر کوئی سوال کرے کہ ہم جنہ میں کیسے داخل ہوں گے تو ان کا جواب ہے یہ آیتیں ہیں. when he forgives our many sins because he is al-Ghafur, and when he multiplies our rewards, چھوٹی چھوٹی teeny tiny چھوٹی چھوٹی efforts کو بھی اللہ تعالیٰ جب ملٹیپلائی کر دیں, ان کو بڑا کر دیں, تو then only then can we enter Jannah. اللہ تعالیٰ is شکور حلیم. سو تغابن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم.
If you loan Allah goodly loan, He will multiply for you and forgive you, and Allah is most appreciative and forbearing. तो हमने पिछले हफ्ते भी अल्लाह ताला का नाम अल हलीम को थोड़ा सा रिवाइज किया था, जब अल्लाह ताला का नाम अल गनी के साथ ये नाम हमने देखा था। तो अल हलीम का क्या मतलब होता है? द वन हु हैज पावर एंड अथॉरिटी बट ही स्टिल डज नॉट पनिश, और पावर अथॉरिटी नॉलेज होते हुए और अल्लाह ताला जब मौके देते हैं और पनिश नहीं करते हैं, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अल हलीम। और अल्लाह ताला के नाम शकूर के साथ मेंशन हुआ है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। कि जब अल्लाह ताला शकूर भी हैं और हलीम भी हैं, कि ही मल्टीप्लाइज योर रिवॉर्ड्स, और आपकी जो गलतियां हैं उसको ही वेट्स एंड ही डज नॉट पनिश। और इससे मुझे इधर ये वाली हदीस याद आ रही थी कि हमें पता है कि हदीस का मैं मतलब बता रही हूँ तुमको, बिकॉज यू ऑल नो दिस हदीस। कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेल्स द एंजल्स टू वेट, जब हम कोई गुनाह करते हैं तो फरिश्तों को ये हुक्म होता है कि 6 घंटे तक वो कुछ ना लिखें, कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और माफी मांगने, अगर उससे पहले माफी मांग ले 6 घंटे गुजरने से पहले, तो रिकॉर्ड में कुछ कुछ लिखा ही नहीं गया। और अगर लिखने के बाद भी अगर माफी मांग ले, तो वो कंप्लीटली रिकॉर्ड जो सील भी हो सकते हैं, वो कंप्लीटली जो है वो इरेज भी हो सकता है उसमें से। मगर कभी हमने ये सुना है कि कोई नेकी करने पर अल्लाह ताला फरिश्तों को कह रहे हैं कि अभी मत लिखो, लेट्स सी इफ ही मेसेस अप, अभी नहीं लिखना, 6 घंटे तक वेट करो। ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी कि हमारी नेकी नहीं लिखी जाती, नेकी तो फौरन रिकॉर्ड हो जाती है। और कभी कभी चीजों का जो दुनिया में भी उसके फायदे दिखने शुरू हो जाते हैं जो नेक काम करते हैं। मगर अल्लाह ताला फौरन पनिश नहीं करते हैं, और ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है ये। शुक्र इन द कुरान, कुरान में शुक्र किस किस तरह से मेंशन हुआ है, लेट्स सी। एक तो लोग इस बात को रिकग्नाइज करते हैं, अल्लाह ताला सूरत अल अनआम में एक आयत में बताते हैं कि लोग जब जब मुसीबत आती है तो वादा करते हैं कि मुसीबत ये टली तो हम शुक्रगुजार बन जाएंगे, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, कहते हैं लोग, प्रॉमिस करते हैं। मगर फिर अल्लाह ताला ये भी हमें बताते हैं एक और जगह आया में कि वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, बहुत कम अल्लाह ताला के जो बंदे हैं ना वो शुक्रगुजार हैं, वेरी फ्यू पीपल आर ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इवन ये कि हम जब शैतान को, इब्लीस को, जब अल्लाह ताला ने सजदा करने के लिए कहा था आदम अलैहिस्सलाम को, एंड ही डिड नॉट, तो उसके बाद जो चैलेंजेस थे शैतान के, इब्लीस के जो चैलेंजेस थे, और ही वांटेड टू लिव अंटिल यौम क़यामत का मौका चाहिए था उसको, और फिर उसके बाद जो चैलेंजेस दिए थे, तो उसमें वन ऑफ द थिंग्स इब्लीस सेड कि मैं उसको तुम्हारे बंदों को, अल्लाह ताला के बंदों को सीधे हाथ से और आगे से, पीछे से, और दाएं से और बाएं से, और हर तरफ से अटैक करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि ज्यादातर जो लोग हैं ना वो शुक्रगुजार नहीं होंगे। तो वेरी फ्यू पीपल आर ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये पहले तो यही बात है। और कौन लोग हैं ग्रेटफुल, ये भी अल्लाह ताला ने मेंशन किया कि किस तरह के लोग हैं जिनको, जिनका ग्रेटिट्यूड अल्लाह ताला ने एक्नॉलेज किया है कुरान में। prophets, the prophets of Allah, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खास तौर पे मेंशन किया है as those who were grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. फिर prophets were commanded to be grateful as well. मूसा अलैहिस्सलाम को, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने डायरेक्टली जो है कमांड किया है कुरान में, and they were acknowledged कि the prophets were grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान में बहुत सारे फेवर्स मेंशन किए हैं कि किस तरह से दिन रात अल्लाह ताला ने बनाए, और कश्ती पानी में किस तरह से चलती है, अल्लाह ताला ने जो नूर और हिदायत की किताबें भेजी, अपनी निशानियां दिखाई, ये सारी अल्लाह ताला ने बातें मेंशन की हैं। और फिर ये बताया है इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, कि इनमें निशानियां हैं हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए। तो देयर साइंस फॉर दोज हु हैव सब्र एंड शुक्र। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि जो जो है शुक्र करने का इरादा रखेगा उसके लिए भी अल्लाह ताला ने निशानियां बनाई हैं। जो इफ यू वांट टू डू शुक्र, अगर आपका इरादा है शुक्र करने का, आपको, आप चाहते हैं कि आप ग्रेटफुल बन जाए, तो आपके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियां बनाई हैं, बहुत सारे साइन हैं फॉर यू टू बी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें क्यों पनिश करेंगे अगर तुम ईमान लेकर आओ और तुम शुक्रगुजार बनो। फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा है सूरत आल इमरान में कि अल्लाह ताला शुक्रगुजार को अजर देगा, जो शुक्र करेगा उसको अजर देगा, वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। और अल्लाह ताला कहते हैं वसनजज़ि शाकिरीन, कंसेक्यूटिव आयत में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है कि अल्लाह ताला बहुत जल्द शुक्रगुजारी का
اجر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ہے وہ کمانڈ کیا ہے، ہمارے لیے بھی یہ میسج ہے قرآن میں کہ وَلِلَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شاکرین میں سے بن جاؤ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ he is مشکور for one who strives for the آخرہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Whoever desires the hereafter and exerts the effort due to it while he is a believer, it is those whose efforts are ever appreciated by Allah. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو کہ شکر گزار ہے. الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب آپ اپنی جو بھی شکر گزار بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو بلیسنگز ہیں ان کو اور زیادہ انکریز کر دیتے ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیں گے، جو آج ہماری کلاس کا ٹائٹل بھی ہے. اور پھر یہ ingratitude is equal to کفر. ingratitude جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کہا ہے. اور بھی ورڈز ہیں ingratitude کے لیے، عربک میں اور بھی ورڈز ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کفر مینشن کیا ہے for ingratitude in the قرآن. کیا دونوں کی سملرٹی ہے؟ ایک تو اردو میں بھی کہتے ہیں کفران نعمہ کہتے ہیں جو ناشکری کرتا ہے اس کو، اور عربک میں بھی. اور جو ہے جو ناشکرا ہوتا ہے، ناشکری کرتا ہے، he denies the favor of اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ڈینائی کرتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کر دیتا ہے، جس نے کھلایا پلایا سب کچھ دیا اسی کو ڈینائی کر دیتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا. تو دیٹ از the similarity. اور جو ہے اٹ از forgetting one's purpose جب کوئی کفران نعمہ کرتا ہے تو. اور الغزالی کہتے ہیں کہ it is ungratefulness, it leads to heedlessness and eventually to disbelief. کہ اتنا زیادہ بندہ اس میں ناشکری میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ایونچولی وہ مینیفیسٹ کافر ہو جاتا ہے. تو کفر از hiding or denial of blessings اور شکر is appreciation and increase. اس میں یہ ڈفرینس ہے. تو ناشکرا شخص جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو ڈینائی کرتا جاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ اپنے کمپلیٹلی اپنے رب کو ہی ڈینائی کر دیتا ہے. تو ingratitude can actually lead to actual kufr. ingratitude کیسے مینشن ہے قرآن میں as kufr دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مینشن ہے، یہ some of the ayahs، مگر اس کے علاوہ بھی مینشن ہے اس ingratitude. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، سورۃ البقرہ، کہ مجھے یاد رکھو اور میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، اور ڈونٹ ڈو کفر اینڈ ڈو ناٹ ڈینائی می، اینڈ بی گریٹفل ٹو می اینڈ ڈو ناٹ ڈینائی می. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں ذکر جاری رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی یاد رکھنا ہے، اور اپنی نعمتوں کو، اپنی اچیومنٹس کے ساتھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھنا چاہیے. تو بندہ جب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جو کچھ بھی میں نے اچیو کیا ہے، یہ میری بدولت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے میں بندے میں خود بخود جو ہے نا شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، جب بار بار ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو جب اکنالج کرتے ہیں تو. اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا، تو یا تو وہ اپنی نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لینے لگے گا، یا پھر اپنی ذاتی اچیومنٹ سمجھنے لگے گا، یا پھر کیا ہوگا کہ اس کی اسے نعمتیں دکھیں گی نہیں، وہ اپنی نعمتوں کو ہی بھول جائے گا، کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ کوئی بڑی چیز ہے یہ. اور اس سے جو ہے نا دین اٹ ول میک دیٹ پرسن انکریز ان سنز ایز ویل. جب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کوئی بندہ تو جبھی تو وہ گناہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو سورۃ ابراہیم میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ and remember when your Lord proclaimed, if you are grateful I will surely increase you, but if you deny indeed my punishment is severe. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کفر جو ہے وہ شکر کا اپوزٹ کہا ہے. تو یعنی شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیں گے، اور اس کا اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے کفر بتایا ingratitude.
کے لیے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اور بھی ورڈز ہیں یعنی عربی میں، اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ادھر کفر کہا ہے، ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. And so if you want your blessings to increase, what should you do? You should be grateful. سمپل سا فارمولا اس کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بلیسنگز ہیں، آپ کی جو نعمتیں ہیں وہ برقرار رہیں اور ان میں انکریز ہو، تو پھر بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر انگریٹیٹیوڈ ایسی چیز ہے جس کی کہ پنشمنٹ جو ہے وہ دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے اور بندے کے اپنے ہاتھ سے شروع ہو جاتی ہے. برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انگریٹفل جو شخص ہوتا ہے نا، جو ناشکرا ہوتا ہے، وہ اٹ از equal to unhappiness as well. He's miserable and he's unhappy. وہیں سے اس کی شروع ہو جاتی ہے پنشمنٹ، اور اس کے اپنے ہاتھ سے وہ سزا مل جاتی ہے اس کو. پھر یہ آیت ہے ان سورت النمل، اور یہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ کا نام غنی کریم کے ساتھ یہ آیت ہم نے دیکھی تھی، تو ہم کو ریڈ دس پارٹ اونلی جو انڈر لائن ہوا ہوا ہے. یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے یہاں پہ. اور اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. This is to test me whether I will be grateful or ungrateful, and whoever is grateful, his gratitude is for his benefit, and whoever is ungrateful, then indeed my Lord is free of need and generous. So, جو ہے whoever is grateful, his gratitude is only for the benefit of himself. وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. تم شکر کرو یا کفر کرو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو نعمتیں دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، وہ اپنی ذات میں غنی ہے، مگر جو شکر گزاری کرے گا اسی کو فائدہ ہوگا، اور جو ناشکری کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. نہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، اور نہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس کی ناشکری کرنے سے، اس کا کفر کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی کریم ہی ہے. پھر ہم سورۃ لقمان یہ آیا ہم نے لاسٹ ویک نہیں دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ کا نام غنی کے ساتھ دیکھیں کتنا مینشن ہو رہا ہے بار بار. تو یہاں پر بھی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. And we had certainly given Luqman wisdom and said, be grateful to Allah. And whoever is grateful for the benefit of himself. And whoever denies his favor, then indeed Allah is free of need and praiseworthy. So, تو ہے اگر ساری کی ساری دنیا بھی جو ہے کفر کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی غنی اور حمید رہیں گے. اور جو ہے یہاں پر بھی یہی اسی طرح کی سملر بات ہے جو ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھی کہ جو بھی شکر گزاری کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اور جو کفر کرے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں سورۃ الانسان. جن لوگوں کو میمورائزڈ ہے وہ بھی ریوائز کریں ان آیتوں کو جو آپ لوگوں نے میمورائز کی ہیں، ان کے تدبر بھی کرتے جائیں. یہاں پہ یہ جو آیتیں ہیں سورۃ الانسان کی، اس میں جو ابتدائی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا ہے کس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ایسی چیز تھی انسان کہ کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کرتا تھا، یعنی کہ کریشن کو انسان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، باقی جو انسان سے پہلے جو مخلوق تھی اس کو نہیں پتا تھا. اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا انسان کو جس کی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا نطفہ سے انسان کو، اور سماعت بھی دی، بصر بھی دی، اور پھر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ون آف دا پلیسز اللہ تعالیٰ ٹولڈ اس اباؤٹ دا پرپز آف آر کریشن، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں کریٹ کیا. تو اس کا یہاں پر بھی یہ مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نطفہ سے کریٹ کیا، سماعت اور بصر دی، اور پھر ہدایت دی تاکہ وہ دیکھے کہ بندہ شاکر بنتا ہے یا کفور بن جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یعنی گرامیٹیکل بھی ڈفرنس ہے کہ دونوں میں ایک جگہ شاکر ہے اور جگہ کفور ہے، کہ اگر تھوڑا سا بھی شکر کر لیں یا بہت سارا کفر کر لیں. تو یہ بھی یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کی ڈیمونسٹریشن ہے یہاں پہ، کہ تم تھوڑا سا بھی شکر گزار ہو جاؤ تو وہ قدردان ہے. مگر اور بہت سارا انسان جو ہے نا بہت سارا کفور بھی ہو جاتا ہے انسان بہت زیادہ انٹینس فارم میں. لاسٹ آیا ہے اس ٹاپک کی. This is in Surah Az-Zumar, I think. Surah Az-Zumar.
इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम, ये भी हमने अल्लाह ताला का नाम अल-गनी में ये वाली आयत नहीं देखी थी। वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र व इन तशकुरू यरदहु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा थुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिश सुदूर। अल्लाह ताला कहते हैं कि if you disbelieve, indeed Allah is free from need of you, and He does not approve of His slaves' disbelief. And if you're grateful, He approves, He likes it for you. So no bearer of burden will bear the burden of another. Then to your Lord is your return, and He will inform you about what you used to do. Indeed, He is knowing of what is within the breasts. So, what does Allah Ta'ala approve of you? कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, यानी He does not approve कुफ्र। तो और ये कि वो इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम, अल्लाह ताला इज फ्री ऑफ नीड। यहाँ पे फिर वही बात हो रही है। और जैसे हदीस कुदसी में भी हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, जिसका मफहूम है कि ए मेरे बंदो, तुम में से सबसे पहले और सबसे आखिर जिन एंड मैन सब अगर सबसे ज्यादा इवल हो जाए तो भी मेरी जो सल्तनत है उसमें से कोई कमी नहीं होगी, कुछ भी कम नहीं कर सकते उसमें से। ये इनग्रैटिट्यूड को कुरान में कुफर कहा गया है। Do not wish for that by which Allah has made some of you exceed others. ये आया है सूरत निसा की। ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि and do not wish for that by which Allah has made some of you exceed others। इसकी मैं जो सबब नुज़ूल है ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि सलमा ने सवाल किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मर्द जो हैं वो तो उनका तरका भी ज्यादा होता है, माल गनीमत में जो है उसमें भी जाहिर जंग पे वही जाते हैं तो उनको माल गनीमत में से भी मिलता है। तो जो है यही कहा था कि मर्दों को ज्यादा मिलता है कि दे गेट मोर देन अस। और ये इसका बैकग्राउंड है इस आया का, मगर इसकी जनरल सेंस में भी इसको इस एडवाइस को लिया जा सकता है, इस बात को जो यहाँ पर बात हो रही है उसको जनरल सेंस में भी लिया जा सकता है। बट इन पर्टिकुलर इस बारे में कि अब तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि वुमेन टुडे इस बात पे बहुत ज्यादा एतराज करती हैं कि मर्दों के हुकूक बहुत ज्यादा हैं और इस बात की कंप्लेन करती हैं। और ये कंप्लेन करने से, इस तरह के ख्याल आने से, दे फॉल इनटू इनग्रैटिट्यूड, इस कंप्लेन करने से कि मर्दों की को अल्लाह ताला ने ज्यादा पोजीशन दी है, ज्यादा अथॉरिटी दी है, उनका जो है इनहेरिटेंस में हिस्सा ज्यादा होता है। उस तरह के ख्याल जब आते हैं उनके दिल में तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन। For men there is a reward for what they have earned, and for women there is reward for what they have earned। अपने अमाल पे आप ध्यान रखें ना, आपको अल्लाह ताला की बंदी हैं आप इस पे नहीं ध्यान रखें कि अल्लाह ताला के जो काम है वो अल्लाह ताला के काम है, किसको क्या ज्यादा दिया हुआ है, क्या अथॉरिटी, क्या पोजीशन, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ड्यूटीज, वो सब अल्लाह ताला ने असाइन की हुई है। हमने अपने काम करने, हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, दैट इज व्हाट हमारे जो सिफत फेलिया है वो हमने पूरी करनी है। और अगर कुछ चाहिए आपको, यू वांट समथिंग, बस अल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह ताला से उसकी फजल मांगे अल्लाह ताला का। जिसको भी कोई भी ख्याल आए कि मुझे ये चीज चाहिए तो अल्लाह ताला से सवाल, अल्लाह ताला से यानी सवाल नहीं, अल्लाह ताला से दुआ करें। और जो ये कंप्लेन करते हैं, दे इंडल्ज इन दीज काइंड ऑफ थॉट्स कि मुझे जो है ये उसके पास क्यों है और वो मुझसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, उनको क्यों इतना ज्यादा मिल गया, क्योंकि तरक्की हो रही है। तो फिर जो है इससे इट मीन्स कि यू आर नॉट प्लीज्ड विद द डिग्री ऑफ अल्लाह। डोंट कंप्लेन लाइक दिस, डोंट फॉल इनटू दीज थॉट्स, और इस तरह की चीजों में इंडल्ज नहीं करना चाहिए हमें। अगर आए ख्याल तो फौरन अपने आप को रोक लें, रिकग्नाइज करें कि क्या फीलिंग आ रही है, उसको वहीं पर रोक लें। बिकॉज जब इस तरह की फीलिंग्स आती हैं तो फिर दैट मीन्स यू क्वेश्चनिंग द हिकमा या अदल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उस पर तो कोई शक नहीं है ना। फिर ये कि दूसरों की ब्लेसिंग्स पे नजर रखना नाशुक्रिया। और क्या होता है, हमें दूसरों की जो नेमतें हैं उससे भी हमें वी शुड लोअर आवर गेज, अपनी नजरें नीचे रखनी चाहिए दूसरों की नेमतों से।
اور اس سے کیا ہوتا ہے جب دوسروں کی نعمتوں پہ نظر ہوتی ہے نا تو پھر it turns your eyes away from your own blessing and it makes you fall into ingratitude, which as we saw ingratitude is equal to kufr in the Quran. تو ٹو لیو بائی دیز نیمس جو آج کے ہمارے نام ہیں اس کے لیے خاص طور پہ یہی ہے نا کہ اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرنی ہے. تو شکر گزاری کی جو امپورٹنس ہے وہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں جیسے جیسے ہمیں کلاس پروگریس ہوئی ہے آج. اور بٹ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ, ان آرڈر ٹو لرن ٹو آئیڈینٹیفائی سم تھنگ, ہمیں اس کی اپوزٹ کو سمجھنا ہوتا ہے تاکہ وہ چیز ہم اپنے اندر سے نکالیں, تاکہ جو صحیح چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو اپروو کرنا ہے, جس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہے, اس چیز کو ہم اپنے اندر لا سکیں. دیٹ از تزکیہ, کہ جو خراب چیز ہے نا وہ اپنے اندر سے وہ ریموو کریں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. انگریٹیٹیوڈ از اے ڈیزیز آف دا ہارٹ. اس کو آپ نے دل میں سے کفر ہوتا ہے, اس کے دل میں اس کی انگریٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اس کو ریموو کرنا ہے ہم نے. اور اگر ہم یہ دیکھیں, ہم نوٹ کریں تو ود ٹائم جو ہے انگریٹیٹیوڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اٹس سم تھنگ دیٹ از انکریزنگ. لوگوں میں انگریٹیٹیوڈ کم ہوتا جاتا ہے, کمپلین زیادہ کرنے لگے ہیں, اور زیادہ چیزیں چاہیے. کنزمپشن, اوور کنزمپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور زیادہ ٹوائز چاہیے بچوں کو, زیادہ کپڑے چاہیے ہمیں, زیادہ برتن چاہیے. ہم اگر اپنے یہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو اس بات کی مثال دے چکی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچپن سے جو پیپل ہو آر ان دیئر 30s and 40s and older, اگر ہم اپنے بچپن سے اب تک ابھی جو دنیا کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ اس کو دیکھیں تو ہمارے گھروں میں بہت کم چیزیں ہوا کرتی تھی. ناٹ بیکاز وی couldn't afford it, بٹ ہم نہیں خریدتے تھے. ایک ہی جیسے اگر لوگوں کے پاس برتن ہے دو گھروں میں, ہر گھر میں ایک ہی جیسا ڈیزائن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور یہ بہت عام بات تھی کہ جو ہے میرے جو بڑے ہیں ان کو میں نے ایک بہت کہتے ہوئے سنا تھا کہ بچوں کے لیے تھوڑے بڑے سائز کے کپڑے لو کیونکہ وہ بہت جلدی چھوٹے ہو جاتے ہیں. اب تو کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا, فوراً چیزیں چینج کرنی ہوتی ہیں. بچوں کو بھی جیسی چیزوں سے خوش ہو جایا کرتے تھے پارک جا کے یا کوئی چھوٹے سے ٹوائے سے, اب اتنی ساری چیزیں ہیں. کبھی کبھی اگر کسی بچے کو کوئی گفٹ دلانا ہوتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے, کیا دو, کیونکہ ہر چیز تو ہے بچے کے پاس. تو اس سے جو ہے نا, اینڈ دین سوشل میڈیا میکس اٹ ایون ورس. جب ہم سب کی لائف اسٹائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, سب اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں, سب کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ دیکھ کے ہمیں جو ہے نا ہمارے اندر انگریٹیٹیوڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اینڈ اگر ہم یہ بولیں کہ یہ صرف ہماری اپنی آبزرویشن ہے, انگریٹیٹیوڈ از ون آف دا سائنز آف دا ڈے آف ججمنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, my nation will be afflicted by the disease of the former nations. جو پہلے کے لوگ ہیں, جو قومیں ہیں, انہی کی جو ڈیزیز ہے وہی میرے قوم کو بھی افلیکٹ ہوگی. اینڈ دے سیڈ کہ یا رسول اللہ وہ کون سے بیماریاں ہیں جو کہ پرانے لوگوں کو, جو پچھلی قوموں کو جو چیزیں ہوئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایکسیسو امیوزمنٹ, بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ, اور انگریٹیٹیوڈ, ناشکری, ڈس یونٹی یعنی یکجہتی ختم ہوتی جائے گی, اور کمپٹیشن فار ورلڈلی گین, دنیا کے لیے بہت بھاگ دوڑ, دنیا کی چاہت, دنیا کے لیے کمپیٹ کریں ایک دوسرے سے, نفرت اور گریڈ, لالچ, until there's transgression followed by upheaval. So this is one of the signs of the day of judgment, جس میں کہ ingratitude بھی آتا ہے. تو شکر گزار بننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیا نہیں کرنا ہے. اینڈ میں آپ کو 3 چیزیں مینشن کرتی ہوں, واٹ ڈز انگریٹیٹیوڈ لک لائک, تاکہ اس کو ریکگنائز کریں اپنے اندر. ہر کسی کو اپنے اندر ریکگنائز کرنا, یہ نہیں دیکھنا ان چیزوں کو دیکھ کے کہ یہ میری فلاں, میری کزن کرتی ہے, اور میری نیبر کرتی ہے, اور میرے فلاں کرتے ہیں. اپنے اندر ریکگنائز کرنا ہے ہم نے سب نے, اور اپنے اندر سے ہی چینج کرنا ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز ہے envy, یعنی حسد. مینیفیسٹیشن آف انگریٹیٹیوڈ. سب سے پہلے یہ حسد. اچھا, ایک تو حسد کو انگلش میں envy بھی کہتے ہیں اور jealousy بھی کہتے ہیں. jealousy تھوڑی سی ہلکی چیز ہوتی ہے, ایسے بھی jealousy ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے, آپ نے 2 بچے ہیں, ایک کو آپ نے چاکلیٹ دے دی, ایک کو نہیں دی, تو ایک jealous ہو گیا کہ مجھے بھی مل جاتی ہے. اگر دونوں کو ملتی ہے تو دونوں خوش ہوتے ہیں. مگر envy میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھی نہ ملے, یعنی مجھے ملے اور اس کو نہ ملے, اس کو کوئی خوشی نہ ملے, اس کے نقصان ہو جائے اس کا. یہ ہوتی ہے envy. تو حسد کی جہاں پر بات ہو رہی ہے تو یہ دس از دونوں طرح کی بات ہے. اس کے لیولز ہوتے ہیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے لیولز ہوتے ہیں, اور دونوں طرح کی بات ہو رہی ہے. بٹ envy can be is یعنی زیادہ ایول ہے اس کے اندر. تو یہ جو نا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ شیطانی کام ہے. شیطان جو ہے وہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے اس کو جلن ہوئی تھی, envy ہوئی تھی, حسد کی تھی اس نے, اور that led to what it led to. پھر یہ کہ قابیل was jealous of حابیل,
اور سب سے پہلا جو دنیا میں مرڈر ہوا ہے وہ حسد کی بنا پہ ہوا تھا. اچھا. اچھا یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیلسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نا اگر آپ کسی دوسرے کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ کو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہاں یہ میرے پاس بھی ہوتی. ہر چیز جیلسی نہیں ہوتی ہے. اور کبھی کبھی نا بہت زیادہ لوگ یہ کیوز بھی کرتے ہیں کہ فلاں مجھ سے جیلس ہوتی ہے, فلاں مجھ سے جیلس ہوتی ہے, ہر کوئی مجھ سے جیلس ہوتا ہے. ہر کوئی آپ سے جیلس نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی جیسے دو لوگوں کے پاس اگر ایک چیز ہوگی, دو لوگ ایک جیسا کھانا پکا لیں گے. اگر جیسے یہ کہ کوئی آپ سے پوچھ لے کہ تم نے یہ ہیئر کٹ کہاں سے کروایا, تم نے کپڑے کہاں سے سلوائے, اگر ایسی کوئی بات بتا دے اور کوئی آپ کی جیسی کوئی چیز لینا بھی چاہ رہا ہے, مے بی دے جسٹ ڈونٹ ہیو اینی بیٹر آئیڈیا, مے بی دے ریئلی لائک یور اسٹائل, مے بی دے ایڈمائرنگ یو. ضروری نہیں کہ وہ جیلسی ہو. صحیح ہے. تو ہر چیز کو جیلسی نہیں سمجھتے. اور شیئر کرنا اور اچھی اپنے بہنوں کی طرح چیزیں شیئر کر کے ایک جیسی چیزیں بھی بنا لینا, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. بٹ جو جیلسی ہوتی ہے, حسد جو ہوتی ہے نا, اٹس این ایول اگلی فیلنگ. اردو میں جو جلن کہتے ہیں نا, وہ بہت اچھی ڈسکرپشن ہے اس کی. Actually, it's like burning. Jealousy is the kind of feeling that leaves the heart of a jealous person impure and empty of faith. So envy is a bitter and ugly feeling. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کسی نے کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the one with a clean heart and a truthful tongue. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ہمیں سچی زبان کا پتہ ہے, ہم کو صاف دل کس کا کی کیا ڈسکرپشن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا دل بہت نیک ہو اور پیور ہو, اور اس میں گناہ نہ ہو, ٹرانسگریشن نہ ہو, اور نفرت نہ ہو, اور اس میں حسد نہ ہو. تو یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکرائب کیا. اچھا میں نے آپ سے پچھلے کلاس میں سوال کیا تھا کہ جب حسد کرتا ہے کوئی, پچھلی کلاس میں بھی یہ والی بات تھوڑی سی ہوئی تھی, تو جب حسد ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اس سے افیکٹ کون ہوتا ہے؟ Who is affected by حسد the most? چیٹ میں لکھ دیں. بالکل, the person himself, the حاسد. جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ وہی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے حسد کرنے سے. کیونکہ یہ دیکھیں کہ اگر جیسے ہاں حسد کے بہت اتنے ایول افیکٹس ہوتے ہیں کہ جیسے کہ جادو کے, ان کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے نا, عین, جادو, حسد, اتنی ایول چیز ہو جاتی ہے. مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو بچا بھی سکتا ہے. اس کے اسکار بھی ہیں, اس کے طریقے ہیں, جو میں ابھی جلدی سے مینشن بھی کرتی ہوں کچھ. مگر جو حسد کر رہا ہے وہ تو سب سے پہلے افیکٹ ہو جاتا ہے, رائٹ. تو a jealous person is affected more than the person who he is jealous of. یعنی حسد کے لیے ہی یہاں پہ jealous کا word use ہوا ہے. تو حسد جو ہے not only spoils the peace of mind but it also weakens the faith in Allah. ایمان کو افیکٹ کرتی ہے آپ کے. Because when a person gets jealous of another person, he thinks that Allah is not fair enough with him. Though he does not know what blessings Allah Ta'ala has given to each servant, and indeed Allah does justice better than anyone can think of. تو اپنی جو نعمتیں ہیں اس پہ سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے, وہ دوسرے سے جیلس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. تو it affects the heart in many ways. So it hurts the envier, the one who's being more than the one who's being envied. اچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا beware of jealousy for very it destroys the good deeds the way fire destroys wood. جس طرح سے کہ آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے, بھسم کر دیتی ہے, بالکل اس طرح سے جو ہے وہ جیلسی, جو envy, جو حسد جو ہوتی ہے, وہ آپ کی نیکیوں کو بھسم کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اور پھر یہاں پر میں پھر سے مینشن کرنا چاہوں گی کہ یوزلی جب ہم جیلسی کی بات کرتے ہیں نا, حسد کا ٹاپک جب بھی آتا ہے, تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہتے ہیں کہ میری فلاں یہ وہ مجھ سے جیلس ہوتی ہے. آلویز تھنک آف یور سیلف. یہ ہمارا دوسروں کے جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, حسد سے بہت طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, مگر ہمارے جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے وہ اپنے اوپر ہے. کہ we should recognize سب سے پہلے ہی ہم ریکگنائز کریں. اور ہر کسی نے کبھی نہ کبھی at some point in our lives کبھی نہ کبھی یہ فیلنگ ضرور, یہ جو کڑوی فیلنگ ہے نا, یہ ضرور ہمیں چکھا ہے اس کو کہ envy کیا ہوتی ہے. تو سب ریکگنائز کرتے ہیں کہ کب ہوتی ہے, اور اس کو ریکگنائز کرنا, اس کو پہچاننا کہ یہ جو ہے نا مجھے جیلسی ہو رہی ہے, اور یہیں پر اپنے آپ کو روک لینا, اپنے آپ کو اس سے بچانا. ٹھیک ہے. اور جو حاسد ہوتے ہیں وہ اپنی جیلسی سے ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے, خود ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے اس چیز سے, جب اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں دل میں. تو اٹ برنز دی envier, اور اس کو سزا وہیں سے ملنی شروع ہو جاتی ہے. پھر envy gives birth to other sins and crimes. سے غیبت اور تہمت, slandering, یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں
سے حسد کرنے سے، اور بہت ساری چیزیں، بہت طرح طرح کے کرائمز اس سے جنم لیتے ہیں، اور ایون حتیٰ کہ مرڈر تک ہو جاتا ہے کتنے. اور یہ ایسی بات نہیں کہ میں آپ کو پہلی دفعہ کوئی بات بتا رہی ہوں، جس دنیا میں ہر وقت یہ چیز بہت کامن ہے، یہ چیز کہ jealousy can lead to really horrible crimes. اور پھر دے آر لیولز آف حسد کے لیولز ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے الاؤڈ بھی ہے. سم لیول آف jealousy is allowed also. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس حکمت ہو اور وہ پڑھائے، یا کوئی کسی کے پاس قرآن کی نالج ہو اور وہ اس کو پڑھائے، یا کسی کے پاس مال ہو اس میں سے وہ صدقہ کرے، تو اس سے جو نا ایک جیسے انسنٹ لیول کی، کہ میرے پاس ہوتا اگر تو میں بھی خرچ کرتا، یا مجھے اتنا علم ہوتا تو میں بھی پڑھاتا، اس طرح کی جو فیلنگ ہے نا، وداؤٹ فیلنگ دا اگلی اینڈ بٹر جو والی فیلنگ کے بغیر، تو دس از الاؤڈ. مگر حسد جو ہے نا وہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز سے کسی کی حسد ہو جائے، کہ اس کو کیوں ملی، اس کو کوئی خوشی نہ ملے، اس طرح کی بھی حسد ہو سکتی ہے. اور کسی بھی چیز میں اگر کسی کو سپیریورٹی ہے، کوئی جاب میں کسی کو پروموشن مل رہی ہے، کسی کے جو ہے اولاد ہو رہی ہے، کسی اور کے نہیں ہو رہی، کسی کو ایگزام میں دو بچے دونوں پڑھ رہے ہیں، ایک کے مارکس زیادہ اچھے آتے ہیں، کوئی تیز بھاگتا ہے، کوئی کسی بھی چیز سے، کوئی زیادہ خوبصورت ہے، ان چیزوں سے جیلسی ہو سکتی ہے ایک کو دوسرے سے. اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کسی کی نیچر ہی بن جائے جیلس ہونے کی، ہر وقت جیلس ہونے کی نیچر بن جائے. حسد از اے ڈیزیز آف دا ہارٹ. اور میں نے بتایا کہ اتنی ایول چیز ہے کہ جو جادو اور آئین اور یہ جو حسد ہے اس کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے. بلکہ جادو میں اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کی مدد لی جاتی ہے. حسد اتنی گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ وہ اس کو کسی آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل جو ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اٹ ہیپنس بائی دیئر اون ایول، ان کے اپنے ایول کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے. اور اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ اپنی بھی جو ہے نظر لگ جاتی ہے. جن لوگوں کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے envy، اور ایک اور چیز ہوتی ہے جو میں آگے مینشن کروں گی، وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اپنی نظر لگ جاتی ہے، اپنے پیاروں کی کو نظر لگ جاتی ہے جن کی. اچھا، دعا سے حسد کے اثرات بدلے جا سکتے ہیں کسی، اور اللہ چاہے تو حسد کا کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں. حسد جو ہے وہ قدر کو نہیں بدلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہنا ہے. one of the ways to protect yourself from حسد is to stay within the limits of اللہ سبحانہ تعالیٰ. حسد سے بچا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور اس جو حسد کرنے والا اسے ہر وقت ڈرنا، ہر وقت اس کا ذکر کرنا، اس کو بہت بڑا بنا دینا، یہ جو ہے نا اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے یہ چیز. اور ہر وقت اس کی کمپلین کرتے رہنا، ہر وقت یہ کہنا، وہم کرنا کہ مجھ سے ہر کوئی جیلس ہوتا ہے، ان چیزوں سے یہ بڑھتی ہے، حسد کے اثرات بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، استغفار کرنا، صدقہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں how to protect yourself from حسد. اور سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے خود اس ایکشن سے. Then the second one is complaining. Okay, this complaining is related to ingratitude. میں اس کی complaining کی بات نہیں کر رہی کہ اگر کوئی کسی problem میں ہے، کسی abuse سے گزر رہا ہے، کوئی کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کی بات نہیں کر رہی میں. This is related to ingratitude، جو کفران نعمہ کہتے ہیں جس کو، یہ اس کی بہت بڑی اور کلیئر مثال ہے complaining. ایسا جو شخص ہوتا ہے اسے ناشکری کی سزا وہیں سے اس کی شروع ہو جاتی ہے، اس کو اپنی خوشیاں، اپنی نعمتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. اور ایسی چیزوں کی بھی لوگ کمپلین کرتے ہیں جو ایکچولی بہت خوبصورت بلیسنگز ہوتی ہیں، گفٹس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کی کہ لوگ شکایت کرتے ہیں. دوسرے لوگ اس کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور خود ان کی جو ہے ایسا شخص جو ہے نا وہ ان کی کمپلین کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ اپنے بچوں کی کمپلین کرنا ہے، بچوں کو مصیبت کہہ دیتے ہیں لوگ. میں کسی پرابلم کی کسی اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو نارمل جو بچے باتیں کرتے ہیں اس پہ جو کمپلین کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے، رات کو جاگنا، ایسی چیزوں، اس کو لوگ ٹف ٹائم کہہ دیتے ہیں. اپنے گھر کی، اپنے کھانے کی، اپنے اسپاؤس کی شکایتیں کرنا، اگین ایسی باتوں پہ جس پہ کہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرنا. تو یہ جو ہے نا دس از اور بگ بگ سائن آف انگریٹیٹیوڈ. تو کمپلیننگ سب سے پہلے اٹ شوز ڈسکنٹینٹمنٹ ود دا گفٹس آف اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ مسلم ویمن کو ایڈریس کر کے بات بولی کہ اپنی جو کسی نے اگر تمہیں تحفہ دیا ہے، چاہے اس نے تمہیں کچھ بھی دیا ہو، کوئی اس کا شیپ کا پیر بھی دیا ہو تمہیں، مجھے نہیں پتا اردو میں اس کو کیسے کہتے ہیں، اٹس میٹ فرام شیپس فٹ.
تو اس کو بھی ڈونٹ لک ڈاؤن اپون اٹ، اس کو حقیر نہ بولو، کسی کے بھی گفٹ کو، کسی کے بھی تحفے کو حقیر نہ سمجھو. خاص طور پہ مسلم ویمن کو یہ بات بولی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کے گفٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے گفٹس کو کیسے کوئی کمپلین کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے تحفوں کی؟ کمپلیننگ میکس دا پرابلم بگر، اس سے مسئلے جو نا وہ اور بڑھتے ہیں، جو مسئلے ہوتے ہی نہیں ہیں وہ بن جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ اور بڑے ہو جاتے ہیں. جو تھنگس دیٹ کین بی سالو ود حکمہ اینڈ ہینڈل ود لو اینڈ سویٹنس، دے ٹرن بٹر. بہت بڑے بڑے پرابلمس بن جاتے ہیں بہت زیادہ کمپلین کرنے سے. پھر women are specially warned، یہاں پر میں اب دوسری بات کر رہی ہوں. women are specially warned against ingratitude. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک دفعہ ایک عورتوں کے گروپ کے سامنے سے گزر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، and he was addressing the women and he said beware of ingratitude to those who bless you، beware of ingratitude to those who bless you. یعنی warn کر کے دو مرتبہ ریپیٹ کی بات. تو ایک عورت اس گروپ میں سے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I seek refuge in Allah، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from being ungrateful to Allah. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا rather one of you would be widowed for a long time throughout her middle years, then Allah provides her with a husband and he benefits her with a child, the joy of her life. Then she gets very angry and she swears by Allah, saying, I never had one good moment with you. That is ingratitude to the blessings of Allah. That is ingratitude to those who bless her. تو خاص طور پہ یہاں پہ جو ہے، اور یہ بتائیں پہلے آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ جہنم میں عورتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی، یا ڈو یو نو وائی؟ پتہ ہے جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی؟ ڈیو ٹو ناشکری. ہاں، ناشکری ٹو ہسبینڈ ان پرٹیکولر. اور یہاں پر دیکھیں ہم نے پچھلے اس میں کلاسز میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام الرازق اور رزاق کر رہے تھے، تو ادھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ رزق جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے جو کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وی ہیو ٹو ورک فار اٹ. ہم میں سے کتنی ہیں یہاں پہ، سو مینی آف اس اوور ہیئر، جو کہ گھر سے نہیں نکلتی اور ہمیں جو ہے کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بھوکے ہوں. سب کچھ ہمارے پاس کمفرٹیبل بستر ہے، کپڑے ہیں اتنے ہیں کہ وہ الماری ٹھیک کرنی مشکل ہو جاتی ہے، اتنی ساری چیزیں. اینڈ اللہ تعالیٰ has made our husbands the means کے to provide for us. تو جو ہے اپنے ہسبینڈس کے لیے تو ہمیں اگر کچھ برداشت بھی کرنی پڑے تھوڑی بہت تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو which is because of ingratitude to the husbands، جن کی وجہ سے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو بتا رہے ہیں تو وہ یہی کہ جو ہے not being ungrateful to the husbands، خاص طور پہ ہسبینڈس کے لیے. الحمد للہ for our husbands، may Allah subhanahu wa ta'ala give our husbands long life، اور جو ہمارے ساتھ ان کو سلامت رکھیں. پھر کانسٹنٹ کمپلیننگ از اے ڈیزیز آف دا ہارٹ، ایک دل کی بیماری ہے یہ، ہر وقت کمپلین کرنا ایک پرابلم بن جاتی ہے. تو کچھ لوگوں سے ہر چیز کو دیکھ کر انہیں بری لگتی ہے، ہر چیز بری لگتی ہے، ہر چیز کی انہیں کمپلین کرنی ہوتی ہے اور بہت ساری کمپلین کرنی ہوتی ہے. تو اٹ بیکمز اے پرابلم. اٹ نیڈس ٹو بی، سب سے پہلے اس کو ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس چیز کو، اس ڈیزیز کو کیور کرنے کی ضرورت ہے with gratitude of course. پھر کوئی بھی انڈیزائربل سرکمسٹانسز آپ کے، کوئی بھی ایسی سچویشن آپ کی جو کہ آپ کو مشکل لگ رہی ہے، اٹ کوڈ بی اے ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور آپ اس کی کمپلین کر رہی ہیں، تو واٹ از ہیپننگ ود دیٹ ٹیسٹ؟ جو اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی چیز سے ٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو مشکل لگ رہی ہے، تو ڈونٹ کمپلین. کمپلیننگ از ناٹ ہیلپنگ یو ان دس سچویشن. اور پھر جن لوگوں سے ہم کمپلین کرتے ہیں زیادہ تر، اپنی بہن سے، اپنی فرینڈ سے، اپنی کسی بھی امی سے، کسی سے بھی ہم کمپلین کر رہے ہیں، تو ایک تو ہم ان کو بھی اپنے ساتھ مصیبت میں گھسیٹ رہے ہیں، ان کو بھی، ان کا بھی موڈ خراب کر رہے ہیں. اور دوسرا دے کین ناٹ ہیلپ یو. جن سے بھی ہم کمپلین کر رہے ہیں وہ آپ کی سچویشن نہ چینج کر سکتے ہیں، نہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمیں وینٹ کرنے کی بہت شوق ہوتا ہے نا، ہر وقت وینٹنگ کا بہت شوق ہوتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے. کمپلیننگ آلسو گیوز برتھ ٹو ادر سینس. سے اور بھی بہت ساری، ایک گناہ سے دوسرے گناہ پیدا ہوتے ہیں ہمیشہ. ون sin gives birth to other sins. اسی طرح سے جو نیکیاں ہوتی ہیں اس سے بھی it gives birth to other good deeds also.
یہاں پر ایک کتاب ہے ابن الجوزی کی، دا ڈیزیز اینڈ دا کیور. بہت زبردست کتاب ہے یہ، اور بہت ہی زبردست کتاب ہے. اٹس اباؤٹ ڈیزیزز آف دا ہارٹ اینڈ دا کیور. تو اس میں ایک بہت ہی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور انشاءاللہ میں گروپ میں بھی کبھی نہ کبھی شیئر کر لوں گی اس کا اسکرین شاٹ. تو ابن الجوزی لکھتے ہیں: If you want to know what is in the heart, seek its clue from the movement of the tongue, for it reveals what is in the heart, whether one wants it or not. Yahya ibn Mu'adh said, Hearts are like pots boiling with what is in them, and their tongues are like their spoons. So observe someone when they speak, and you'll find their tongues scooping out what is in the hearts of sweetness, sourness, pleasantness, bitterness, etc. The scooping of their tongue reveals to you the state of their heart. Um, this means that you, as you taste with your tongue the flavor of the food in the pot, and you realize its reality, so do you taste what's in the heart of someone from their tongue. You taste what is in their heart from his tongue as you taste what is in the pot with your tongue. تو کیا مطلب ہے کہ جیسے جو بھی ان کے دل میں ہے، چاہے وہ کوئی مٹھاس ہے یا کڑواہٹ ہے یا پلیزنٹنس ہے، بٹرنس ہے، جو بھی فلیور ان کے دل کا ہے نا، وہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ سکوپ کر کے جیسے لیڈلز کی طرح کام کرتی ہیں، اور جو ان کے دل میں ہوتا ہے نا، جیسا بھی ان کا دل ہوتا ہے وہ آپ کو چکھاتے رہتے ہیں، اپنے زبان سے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ ان کا دل میں کیا ہے. تو جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ دل کے بہت اچھے، زبان کے کڑوے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اینڈ دین دیر آر پیپل جو کہ زبان کے بہت میٹھے ہوتے ہیں مگر وہ ان کا دل اچھا نہیں ہوتا. دیٹس hypocrisy and that's another disease of the heart. So your tongue shows the iman that is in your heart. The one who has iman will say words to express it. وہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اس کو ایکسپریس کرے گا اپنی زبان سے. اور the one who complains is not showing any sign of iman. Okay. پھر the third manifestation of ingratitude is boasting. بوسٹنگ کس سینس میں؟ گھمنڈ کرنا، اترانا، تکبر کے ساتھ شیخی خوری کرنا، دوسروں کو دکھا دکھا کے، اکڑ کے، فخر کر کے کہ جو ہے میرے پاس یہ ہے، اپنی چیزیں بہت زیادہ بڑا کر کے دکھانا. یہ بھی ایک تزکیۃ النفس کی کتاب ہے، اس میں سے یہ چیزیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. Boasting is likened to small beetles rolling dung with their noses. Their work might seem significant to the beetle, but is very repulsive and lowly to the one who observes it. Similarly, the one who boasts about worldly matters to put others down demeans himself with Allah. اتنی یعنی یہ بہت ہی ڈیپ بات ہے کہ جیسے کہ کوئی کیڑا ہے، وہ گوبر کو پش کر رہا ہے اپنی باڈی سے، اپنی ناک سے جو ہے نا اس کو پش کر رہا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، بہت بڑی چیز کر رہا ہے وہ کوئی، مگر جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کو گھن آ رہی ہے دیکھ کے کہ یہ کیسی گندی چیز ہے یہ. اور اسی طرح سے جو اپنے آپ کو جو بوسٹ کرتا ہے، جو بہت بڑا کر کے اپنے آپ کو دکھاتا ہے، بہت بڑائیاں مارتا ہے جو اپنی، تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ایسے حقیر اور چھوٹا بنا رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے بوسٹنگ کے بارے میں یہ، اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ لو دا بوسٹفل. اور ایسی چال کو، ایسی بات چیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سجیسٹ کرے کہ آپ بہت فخر کر رہے ہیں، بوسٹ کر رہے ہیں، ایسی چیز کو ڈسکریج کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. اینڈ ناٹ ونس، ان سورۃ ہود، ان سورۃ لقمان، ان سورۃ نساء، ان سورۃ حدید، اور جگہوں پہ بھی ڈفرینٹ ورڈز میں. یہاں پہ جو مینشن ہے، جو میں نے ابھی آپ کو صورتیں بتائی ہیں، اس میں مختالن فخور کی بات ہوئی ہے یہاں پہ. ہاں، the Quranic terms mukhtar and fakhur denotes people who show excessive pride, self-conceit, vanity, and boastfulness. The term fakhur for the boastful person comes from the Arabic word fakhur, used for she-camel, having large udder but little milk inside. Boastful people tend to put up a display of greatness because of things eccentric to themselves, with little goodness inside their personality or character. Such people have been condemned in the Quran. میں ساری آیتیں نہیں پڑھ سکوں گی، ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، مگر یہاں پہ جو بات ہوئی ہے میں اس کو بتانا چاہتی ہوں پھر سے کہ اس جو فخر کرتے ہیں اور جو اکڑتے ہیں، اپنی جو شو مارتے ہیں بہت زیادہ، اور یہ اس کی بات نہیں ہو رہی کہ اپنی نیکیوں پہ شو مارنے کی نہیں بات ہو رہی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو جو دکھاتے ہیں نا، شو آف کرتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی اچیومنٹ یا اپنی خوبصورتی یا اپنا مال، اس پہ اکڑتے ہیں، جو اس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی اونٹنی ہے، اس کی جو تھن ہے اس میں وہ بہت انلارج ہوا ہے مگر اس میں دودھ اتنا نہیں ہے، تو وہ کچھ ہے نہیں اتنا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کر کے بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور.
کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے. یعنی اس کا جب when اس طرح سے قرآن کی ورڈنگ ہوتے ہیں تو دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ hates these people, ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر یہ کہ it is a destructive mindset, it hinders personal growth, erodes relationships and tears the fabric of society. تو یعنی ریلیشن شپس بھی خراب ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں جو بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت زیادہ شو مارتے ہیں, ان کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں. بوسٹنگ از اے ریزلٹ آف arrogance, pride and sense of superiority. اور تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, جو سپیریئر سمجھتے ہیں دوسروں سے اپنے آپ کو. the one who is boastful fails to recognize that his success is from his creator. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, اگر آپ خود خوبصورت ہیں, اگر آپ بہت پیسے والی ہیں, اگر آپ بہت گھر بہت اچھا آپ کا, بہت ٹیلنٹڈ ہیں, آپ نے بہت پڑھی لکھی ہیں, جو بھی ہے اٹس فرام اللہ. اللہ نے آپ کو دیا ہے, یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا بنایا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ابیلٹی دی ہے, یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اپرچونٹی دی ہے. اٹس آل فرام اللہ. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. um, People despise one who's boastful and they attract the evil eye, even their own. تو یہ جن لوگوں کو اپنی نظر خود لگتی ہے نا, وہ innocently نہیں لگتی ہے. Evil eye جو انگلش میں کہتے ہیں نا, it's always evil. Ayn is always evil. It's because of this boasting یا because of envy, جو دوسروں پہ بھی کرتے ہیں اور جو وہم بھی کرتے ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ان دو چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو خود اپنی نظر لگتی ہے. یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. It's because of us, کہ میرے بچہ پیارا ہے کیونکہ میری فیملی میں سب پیارے ہوتے ہیں, میرے یہ اتنا اچھا ہے کیونکہ ہم میں نے ان کو اتنا اچھا کر دیا, اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو اٹ آلسو اٹریکٹس ایول آئی اینڈ اور ہاں. تو اب یہاں پہ جو باقی پوائنٹس ہیں یہ ہیں کہ اس چیز سے کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ہیونگ سیلف اویئرنیس اینڈ اویئرنیس آف دا کریٹر ہیلپس اوورکم دس. جب آپ کو یہ پہچان ہوگی کہ میں یہ کر رہی ہوں, یہ میرے اندر عادت ہے, میں یہ اس چیز میں پڑھ سکتی ہوں یا میں پڑھ رہی ہوں, اس فوراً اپنے آپ کو وہیں سے روک لیں. کنٹرولنگ yourself and attributing all your success to Allah subhanahu wa ta'ala, کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. and having awareness of Allah, knowing Allah, knowing how big he is and how small you are. جب اللہ تعالیٰ کو آپ یہ ریکگنائز کریں گے کہ how سب کچھ اللہ تعالیٰ, he is القدیر and I am nothing. میں ایک چھوٹی سی ایسی سلیو ہوں کہ میں مجھے کچھ نہیں آتا تھا, اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے, اور ایک دن میں کچھ نہیں رہوں گی, میرا مینشن بھی نہیں ہوگا کوئی اس دنیا میں. تو having those feelings, having taqwa, having humility, acts of kindness, feeling gratitude, following the sunnah, some of the cures of this disease of boasting, being kind and charitable, یہ ساری چیزیں. اچھا, dangers of ingratitude کہیں گے, اس کی کوئی سلائڈ نہیں ہے, اپنے پاس آپ لوگ لکھ لیں یا یاد رکھیں. تو سب سے پہلے یہ کہ ingratitude is a sign of the day of judgment. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو حدیث بتائی تھی, it is a sign of the day of judgment. اور اٹس ناٹ اے ڈے آف ججمنٹ کے کچھ ایسے بھی سائنز ہیں جو کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, بس اٹس اے سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ. جیسے کہ بلڈنگ ٹال بلڈنگس, اٹس اے تھنگ, یعنی کچھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹس نیسسرلی ایول, مگر دس از این ایول سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ. نمبر 2 سائن ڈینجرز آف انگریٹیٹیوڈ, کہ اٹ میکس یو لوز یور ایمان, اس سے آپ کا ایمان کم ہوتا ہے ناشکری کرنے سے. اور نمبر 3, showing ingratitude to Allah's blessings. Listen to this carefully. Showing ingratitude to Allah's blessings and favors may result in the complete removal of these blessings. ناشکری کرنے سے آپ کو دنیا میں ہی اس چیز کی پنشمنٹ مل سکتی ہے, وہ چیز آپ سے اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں. He is completely capable of doing that. کہ آپ کی وہ چیز جو ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہے, برباد ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہمیں قرآن میں اس کی ایگزامپل ملتی ہیں. کوئی مجھے بتائے گا قرآن میں اس کی ایگزامپل؟ آلریڈی کسی نے لکھ دیا, سبا نے لکھ دیا. ہاں, مین آف ٹو گارڈنس ان سورۃ الکہف. بالکل. جوس کی کون سی والی ایگزامپل فائزہ؟ ہاں اوکے, بہت ساری ایگزامپلس ہیں, یا بنی اسرائیل کی تو بہت ساری ایگزامپلس ہیں. بالکل. اور قارون, یا another one. تو جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اکنالج کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اطاعت میں آگے بڑھنا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ڈینائی بھی نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے شکر گزاری اپنی زبان سے اور ایکشن سے کرنی ہے ہمیشہ، آل دا ٹائم، ہر وقت جب بھی آپ کو کوئی بھی سچویشن ہوگی، بیلنس از آلویز دی آنسر. ہر جو ہے بات کا آنسر جو ہے وہ بیلنس ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس کو اکنالج بھی کرنا ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس کو بوسٹ بھی نہیں کرنا ہے. اوکے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ وائی شوڈ بی تھینک اللہ؟ سب سے پہلے یہ کہ وی کین نیور کاؤنٹ دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، آپ ابھی سے شروع ہو جائیں اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف کاؤنٹ کرتے رہیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ ختم نہیں ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیچ میں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیچ میں روز آنکھ کھلتی ہے آپ کی. یو آر جسٹ ڈرینچڈ ان the name of اللہ سبحانہ تعالیٰ. شیطان's primary mission is to make human beings ungrateful. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ شیطان نے اس بات کا چیلنج کیا ہے، اور کس کو شیطان جو ہے وہ نہیں بہکا پائے گا، کس کو ungrateful نہیں کر پائے گا. الا عبادک منہم المخلصین، کچھ سلیکٹڈ، کچھ چوزن، کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سنسیئر ایسے بندے ہیں جن کو کہ وہ نہیں بہکا پائے گا شیطان. میں اللہ سبحانہ میک us of those. The opposite of shukr is kufr. پھر true worship means sincere thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, and be grateful to Allah if it is Him that you worship. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، نہ ہمارے نہ شکری سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوگا، نہ ہمارے شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہوگا. اینڈ شکر لیڈس ٹو دا پلیزر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے کہ ہم نے جو ہے یہ دیکھا تھا ابھی وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ if you're grateful then اللہ تعالیٰ is pleased with you. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے. That's what you get. اور کتنی بڑی بات ہے، اگر یہ ہمیں مل جاتا تھا کہ رضا مل جائے تو کیا مل گیا؟ سب کچھ مل گیا. پھر آپ کو you got everything. Gratitude is the purpose of our creation، جیسے کہ ہم نے دیکھا سورۃ الانسان، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے سورۃ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماؤں کے پیٹ میں سے نکالا، پیدا کیا، اور جبکہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر ہمیں سماعت دی، بصر دی، پھر ہمیں دل دیے، اور جو ہے کیوں دیے؟ سو دیٹ یو ول بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ تم شکر گزار بنو. شکر is a quality of success in this life and in the hereafter. اچھا، hereafter کا تو ہمیں یہ بھی دیکھ لیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کا پلیجر ملتا ہے، اور شکر گزاری کے اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کرتے ہیں، سب کچھ دیکھ لیا ہم نے. یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انکریز دیتے ہیں، مگر جسٹ پیورلی فرام دنیا سینس، جسٹ فرام دنیا سینس. میں نے ایسے ہی جسٹ فار فن میں نے جو ہے گوگل کیا کہ بینیفٹس آف گریٹیٹیوڈ، اوکے، ناٹ رائٹنگ اینی تھنگ اسلام، کچھ بھی نہیں لکھا ایسا میں نے، حدیث اور اینی تھنگ کچھ نہیں لکھا، جسٹ ایسے کہ لیٹ می سی کہ کیا اس طرح کے فائدے ملتے ہیں. تو اتنی لمبی ساری لسٹ آ گئیں کہ میں نے یہاں پہ لکھ بھی نہیں سکی، میرے پاس اتنی اسپیس نہیں تھی. تو بیٹر ریلیشن شپس، اور بیٹر مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ، اور یو نو ہر طرح کی پتہ نہیں کیا کہ بہت لمبی لسٹ تھی. تو ون تھنگ آئی روٹ اوور ہیئر according to Sheikh Google, gratitude involves showing appreciation for the things in life that are meaningful and valuable to you. Taking a moment to notice and acknowledge the things you're grateful for each day can brighten your outlook, boost your mood, and help you feel more positive in the face of challenges. تو یہ جو ہے صرف دنیا کی جو ٹیچنگز ہیں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ کا کتنا فائدہ ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ who should we be grateful to. گریٹیٹیوڈ ہم نے شو کس کو کرنا ہے یہ نہیں بتا رہے، تھنگس کو اپریشیٹ کرنا ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ کس کا شکر ادا کرنا ہے. Being grateful and patient in times of difficulty brings rewards.
تو ہمیں پتہ ہے کہ مومن کا جو ہر معاملہ ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اس کو اگر وہ کوئی اس پہ مصیبت آئے وہ صبر کرتا ہے تو اس کو جو ہے ریوارڈ ملتا ہے. جب اس کو اللہ تعالیٰ بلیس کرتے ہیں، اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اس کا اچھا جو ہے وہ جو بھی اس کو باؤنٹیز ہوتی ہیں اس کا وہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کو ریوارڈ کرتے ہیں. تو مومن کا ہر معاملہ اچھا، اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو جو ہے اس سے گناہ اس کے ختم ہوتے ہیں. تو all of the situation of a woman are good. Allah's mercy is for all, but most people will remain ungrateful. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں، قلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ میں قسم تو ان میں سے ہمیں تھوڑے سے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. ایسی ایک مجھے اچھا ابھی مجھے یاد آیا، لک فار اٹ دس، یہ عمر بن خطاب کی ایک نریشن ہے یہ کہ there was a man who was walking in the market and he was saying یا اللہ make me of the few, make me of the few. تو عمر بن خطاب جو ہے he said کہ کس قسم کی دعا کرو نا، what are you asking for. تو he said کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وہ قلیل من عبادی الشکور، تو میں ان تھوڑے سے لوگوں میں سے بننا چاہتا ہوں. تو عمر بن خطاب started کو کافی افسوس ہونے لگا انہیں کہ لوگوں کو تم سے زیادہ قرآن پتہ ہے اے عمر، لوگ تم سے زیادہ قرآن جانتے ہیں. موسٹ پیپل سب کانشیسلی تھینک گاڈ. ایون ایتھیسٹ کے بھی منہ سے کبھی کبھی نکلتا ہے تھینک گاڈ. اگر کوئی ان کی مرضی کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو منہ سے یہی نکلتا ہے. تو اٹس ان آر فطرہ ٹو تھینک اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام شاکر و شکور سے واقف ہیں، جنہوں نے 2 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے یہ ناموں کے بارے میں سنا ہے، تو دے شوڈ بی دا موسٹ گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. شکر لیڈس ٹو ابنڈنس اینڈ Allah's favor. اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں گے اتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیں گے. If you're grateful, Allah will give you more, as He says in the Quran. Okay, how to thank Allah. اف یہ بہت مشکل بات ہے، ویسے بہت ہی مشکل بات ہے یہ. اچھا، گریٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری کا مطلب ہوتا ہے کسی بھلائی پہ، کسی کائنڈنس پہ اس کا شکریہ کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا. اور جب اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور اس میں کیا کیا آ جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں، اگر ہم شکر گزار بنے، وی ریئلی وانٹ ٹو بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو پہلے دیکھیں بیسٹ ایگزامپل کس کی ہے، ہو سیٹ دا بیسٹ ایگزامپل فار اس. تو پروفیٹس ور دا موسٹ گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. فالو دیئر سنہ، ان کی سنہ کو فالو کریں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اسٹوریز کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ہاؤ ڈڈ they achieve this، انہوں نے یہ کیسے اچیو کیا. تو ان کے فٹ اسٹیپس پہ چلنے کی کوشش کریں. ایٹ لیسٹ یو ول گیٹ سم ویئر، یو ول بی ان دا رائٹ ڈائریکشن اف نتھنگ. اور ان کی سنہ کو فالو کریں. اور تمام انبیاء علیہ السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ ایگزامپل. all of them were grateful to Allah. پھر reflect on the blessings of Allah. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنے، اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے تاکہ ہم اس کی بلیسنگس پر تدبر کریں، شکر گزار بنیں. اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سب بتایا ہے. زمین آسمان میں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اتنے سارے فیچرز ہمیں انسانوں کو ہی سرو کرتے ہیں. سورج چاند ستارے ہمارے لیے بنائے ہیں، اتنا کچھ کھانے کے لیے، طرح طرح کا رزق ہے ہمارے لیے. تو ریفلیکٹ آن دا بلیسنگز آف اللہ، ریفلیکٹ آن یور بلیسنگز. پھر ٹیک دا گائیڈنس آف اللہ. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بلیسنگ یہ دی ہے کہ وحی بھیجی، ہدایت دی، ہمیں گائیڈنس دی اللہ تعالیٰ نے. تو ٹیک دا بلیسنگ آف ہدایہ اینڈ بی گریٹفل ٹو اللہ. Okay, so how can a person thank his Lord for his great blessings? His gratitude should fulfill the necessary conditions, which are gratitude of the heart, gratitude of the tongue, and gratitude of the physical faculties. Ibn al-Qayyim نے کہا gratitude may be in the heart, in submission and humility, on the tongue, in praise and acknowledgement, and in the physical faculties by means of obedience and submission. تو سارے کلاسیکل مسلم اسکالر سب کی ٹیچنگز میں یہ ہے کہ شکر از آف 3 kinds. شکر آف دا ہارٹ، اس میں کیا ہے کہ جو قلب کا جو شکر ہوتا ہے وہ بائی ہاربرنگ اینڈ انٹینڈنگ گڈ فار آل آف اللہ تعالیٰ کریشن، سب کے لیے اچھا چاہنا، اللہ تعالیٰ کی جو دل سے نعمتوں کی ویلیو کا احساس ہونا،
اور ساری اللہ تعالیٰ کی کریشن کے لیے اچھا چاہنا، اچھا جو ہے انٹینشنز رکھنا. اور شکر آف دا ٹنگ، لسان کا جو شکر ہوتا ہے وہ which involves celebrating the praises of Allah such as utterance of Alhamdulillah and expressing gratefulness to Allah with your tongue. زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ایسے ہی کلمات کہنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور شکر آف دا limbs، جوارح کا جو شکر ہوتا ہے which is fulfilled by using our external senses to do good. اپنے جو آپ کے سینسز ہیں، جو آپ کی لمز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی نیکیوں میں، اچھے کاموں میں، ایسے کاموں میں استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. Every time Allah subhanahu wa ta'ala gives us a blessing, we must use that blessing in a way that is pleasing to him. تو ایک دفعہ پھر ہارٹ کی، دل کی، جو قلب کی کس طرح سے شکر ادا کریں. gratitude of the heart, what is meant by this، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بندے کو دیا ہے اس کی فل اکنالجمنٹ ہو، اس کی نعمتوں کا احساس ہو بندے کو، اور وہ یہ جانے کہ یہ اس کی رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے وہ اکنالج کرے. اینڈ thus he will attain complete توحید. اور whoever denies the blessings of Allah، جو بھی کفران نعمت کرے گا اور جو ہے from his heart اور in his tongue، اور وہ جو ہے وہ کافر ہو گیا. یہ شیخ سعدی نے کہا ہے. پھر ایک اور شیخ سعدی کنٹینیوز، he said کہ gratitude which is the peak of ایمان، ایمان کی پیک پر ہے gratitude، ہاں، اور it is based on 3 pillars: acknowledgement of the heart of the blessings of Allah and upon others، دوسروں پہ بھی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، دوسروں کو دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اور praising Allah for them and using them to obey the one who bestowed the blessings and to worship him. Of the tongue، gratitude of the tongue، it means acknowledging verbally after believing in the heart. پہلے دل میں ماننا اس بات کو، پھر زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا that the one who grants blessings is indeed Allah, and keeping the tongue busy with the praise of Allah, may he be glorified and exalted. تو جب بھی نعمتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ مال دولت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو میزریبل طریقے سے نہ رہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو بھی دیا ہے اس کو شو کریں ہم، یعنی کہ برے طریقے سے نہ رہیں. مگر اس میں بلیسنگز میں صرف پیسہ تو نہیں ہے نا، ہر بلیسنگ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، جو بھی دیا ہے، تو اس کی کمپلین نہ کریں. دس از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف using your tongue to be grateful to Allah، کہ اس چیز کی آپ کمپلین نہ کریں، پھر اس میں فخر بھی نہ کریں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نالج دی ہے تو لیٹ اٹ مینیفیسٹ. جس کو نالج ہے اور جس کو علم ہے اور جس کو نہیں ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں. تو اگر علم، جب آپ کے پاس علم نہیں تھا اور جب علم ہے تو اس میں، اس لائف میں فرق ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی ہے تو اس کا بھی یہ جو نعمت ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے، اس کی بات چیت میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کی لائف سٹائل میں، اس کے لباس میں. یہ نعمت جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے کہ اس کے پاس ایمان ہے. تو لیٹ یور جو ہے جو بھی نعمت ہے اس کو مینیفیسٹ ہونے میں. And it's disconnected to جو شکر of the limbs as well. Gratitude of the physical faculties means using one's physical faculties in obedience to Allah and keeping them from committing sins and acts of disobedience that Allah Ta'ala has forbidden. اور سلف نے یہ کہا gratitude means giving up sins. Or it means refraining them from sins and using them to help one to do other acts of obedience. And for one who gives thanks with his tongue but does not give thanks with all his physical faculties, his likeness is that of a man who has a cloak and takes hold of the edge of it but does not put it on, so that it is of no benefit to him against cold or heat or snow or rain. یہ ابن الحزم کا قول ہے یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی زبان سے شکر ادا کرتا ہے مگر وہ پھر بھی گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے پاس کوئی کوٹ ہے یا چھتری ہے اور وہ بارش میں جا رہا ہے مگر ہاتھ میں چھتری پکڑے ہوئے، یا جو ہے وہ سنو میں جا رہا ہے اور اس نے کوٹ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا وہ. پھر آپ کے جو ہے لمز کے شکر میں سجدہ شکر بھی آ جاتا ہے، سجدہ شکر بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. اور اس کی ہم ابھی آگے بھی بات کریں گے، مگر یہاں پر بھی میں مینشن کر دیتی ہوں کہ یہ یاد رکھیں. بلکہ آگے بتا دیتی ہوں، آگے بتا.
اچھا، ان ناموں پہ تدبر کرتے ہوئے میں جو ہے یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اتنی ساری جو ہے ہمارے پاس آگے دعائیں بھی ہیں کچھ، مگر اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہی تھی اتنی ساری دعائیں ہیں جس میں کہ الحمدللہ سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور بہت ساری حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمدن کثیرہ کہتے ہیں ہم، اور جو ہے شکر کی جو دعائیں ہیں اس میں ہم یہی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شکر کو ایکسیپٹ کریں، ہمیں شکر کرنا سکھا دیں کہ ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے جیسے کہ ہمیں شکر کرنا آ ہی نہیں رہا۔ تو ہاؤ ڈو یو شو اپریسیشن ٹو دا ون ہو از موسٹ اپریشیٹو؟ تو بس جب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ قدردان ہماری جو ہے شکر کو قبول کر لے اور ہماری ایفرٹس کو ایکسیپٹ کر لے، جب ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے یہ والی جو بات تھی نا ابھی حمد و شکر کی، کہ حمد و شکر میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک دفعہ اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں بہت کوئکلی۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام الحمید کیا تھا تو یہ وہی سلائڈ میں نے یہاں پہ کاپی کی ہے، کہ حمد و شکر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ حمد جو ہے وہ اٹ کین اونلی بی ایکسپریس وربلی۔ اچھا، جب وربلی کی بات کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں دل انوالو نہیں ہوتا ہے، مگر کوئی بھی ایکشن جو آپ اپنے ہاتھوں سے کریں یا اپنے زبان سے کریں اس میں دل انوالو نہیں ہے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس ایکشن میں اس کی روح نہیں ہے، جیسے کہ کوئی مردہ جسم، ویسے آپ کا مردہ ایکشن ہوگا، وہ ایکٹ آف ورشپ از ڈیڈ اگر اس میں آپ کا دل انوالو نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے دل کا تو اس میں انوالو ہونا ضروری ہے، مگر شکر جو ہے وہ صرف دل میں بھی ہو سکتا ہے کہ صرف دل میں سے شکر کریں، مگر حمد کے لیے زبان کا موو ہونا ضروری ہے۔ تو شکر can be expressed verbally in the heart or by one's physical actions, and it eventually all has to come together. ہم may or may not be in return of a favor or a blessing. تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں ہوتی ہے، ہاں، الحمدللہ اعلیٰ کل حال، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، اور شکر جو ہے وہ it is in return of a favor or a blessing۔ تو جب آپ کوئی بات ہوتی ہے تو دین یو ڈو شکر ہر حال میں۔ اب شکر میں تو شکر کی اسٹیٹ میں تو آپ کو ہر وقت رہنا چاہیے، اپنی بلیسنگس کو ہر وقت ریکگنائز کرنا چاہیے، مگر جیسے شکر کا سجدہ جیسے ہوتا ہے نا، تو وہ اٹ از ڈن ان اے پرٹیکولر کسی کیس میں کہ کچھ ہوا ہے تو آپ شکر کا سجدہ کریں گے، اور کس کیس میں؟ ہر کیس میں نہیں کہ جیسے آج کھانا بہت اچھا پک گیا شکر کا سجدہ کر لیا، یا میری ساری نمازیں ہو گئی شکر کا سجدہ کر لیا، ایسے ہی شکر کا سجدہ کر لیا، ایسے ہی نہیں ہوتا۔ It has to be something and it has to be something big، جیسے کہ مسجد الاقصی آزاد ہو گئی، then you do سب کے سب مل کے everybody will do شکر کا سجدہ، اوکے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جو مسلمان ہیں in all places in the world سب کو اللہ تعالیٰ فریڈم اور آسانی اور جو ہے ظلم سے نجات دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور make us of those who do سجدہ to him in every state، اور اسپیشلی اس کی توفیق دیں ہمیں کہ ٹو سی مسجد الاقصی فری ویری سون، اور پھر ہم سب شکر کا سجدہ کریں۔ Hamd is done for transitive and intransitive attributes of Allah and in all situations۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی He is الجمیل، He is الحمید، He is He is الوہاب، ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور شکر جو ہے اللہ تعالیٰ ٹرانزٹیو ایٹریبیوٹس کے لیے ہوتا ہے، جب کوئی when something happens۔ انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ شکرانے کے جو سجدہ ہوتا ہے وہ کسی بات پہ ہوتا ہے when something happens، ہاں، اور اپنے بچوں کو اب سکھائیں کہ کوئی اچھے مارکس آتے ہیں ان کے they do well، تو yes they should do سجدہ شکر، مگر چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ نہیں، because that's not how رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم practiced this۔ پھر یہاں پہ I need to mention one more thing کہ شکرانے کے نفل نہیں ہوتے، شکرانے کے نفل نہیں ہوتے، شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے، اور وہ بھی کسی بات پہ جب when something big happens، کوئی somebody becomes cancer free، کوئی کسی چیز کی تھریٹ تھی وہ چلی گئی، کوئی ایسی بڑی بات، ہاں۔ پھر ہم جو ہے وہ صرف اللہ کی جاتی ہے، اٹس از این ایکشن آف توحید، توحید کا ایکشن ہے حمد، حمد انسانوں کی نہیں ہوتی ہے، شکر بندوں کی بھی، شکر بندوں کا بھی کیا جاتا ہے، اور وی آر کمانڈیڈ ٹو ڈو شکر آف اللہ، جو ہے اپنے پیرنٹس کا شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو وی شوڈ بی تھینکنگ پیپل آلسو، ہمیں شکر جو ہے وہ لوگوں کا بھی کرنا ہے، مگر ہم جو ہے وہ صرف اللہ کی جاتی ہے، ہم از این ایکشن آف توحید۔ اوکے، آئی ہیو سم دعاز ہیئر، پی ڈی ایف آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا تو اس میں آپ یہ دعائیں دیکھ لیجیے گا، میں بہت آئی ایم جسٹ گوئنگ اوور دی سلائڈس کوئکلی، بس میں آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف دھیان دلانا چاہ رہی تھی کہ آل آف دیز دعائیں، چاہے وہ قرآن کی دعائیں ہیں یا وہ حدیث میں آتی ہیں،
تو اس میں دیکھیں کہ مائی لارڈ انیبل می ٹو بی گریٹفل، مائی لارڈ enable me to be grateful for your favor, help me to thank you, help me to remember you and help me to thank you. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنا سکھا دیں، ہمیں شکر گزار بنا دیں. تو جو ہے یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. دس از فرام جو ہے مسنون دعا ہے، یہ حدیث میں آتی ہے. اور اس میں بھی دیکھیں اللہم جعلنی لک شکارا لک ذکارا. تو او اللہ میک می گریٹفل ٹو یو اینڈ مائنڈفل آف یو. تو اس میں بھی یہ بہت پیاری دعا ہے. پوری دعا پڑھیے گا اور اس کو میمورائز کرنے کی کوشش کریے گا. بہت ہی پیاری دعا ہے. اور اس کے آگے اس میں ہدایہ بھی ہم مانگ رہے ہیں، اور بہت کچھ ہے اس میں. اپنے دل کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہم مانگ رہے ہیں، سچے زبان کے لیے دعا ہے اس میں. پھر یہ جو دعا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. تو یہ جو دعا ہے یہ اس میں صبح شام کے اذکار میں آتی ہے. اللہم ما امسا، اس کو شام کے لیے اگر پڑھیں گے تو اس کو چینج کر دیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ جس نے بھی یہ دعا صبح میں پڑھ لی تو اس نے صبح کی ساری نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام میں پڑھ لی اس نے شام کی تمام نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کر لیا. Some books mention کہ this is not a صحیح حدیث, but a lot of places mention کہ this is a صحیح حدیث. اس میں حسن المسلم میں بھی ہے یہ دعا, and I do recite it in the morning and evening. So yeah, this is something that we can say. How to live by these names. اس میں نے صرف ایک ہی آیا لکھی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. So remember me, I will remember you, and be grateful to me and do not deny me. تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، and اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ذکر کریں گے. اور ہمیں یہ حدیث بھی پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کا عالم دیکھیں کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی مجدنی عبدی اثنا علی عبدی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کی جب when you're reciting it in salah اس وقت سوچیں گے اللہ تعالیٰ is appreciating you right now when you're praying. اور آپ کی صلاح میں کتنی کمی ہوتی ہے. There's so many holes in your salah. ہر وقت جو نا ہم اپنی فوکس واپس لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم پھسلتے جاتے ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ is praising you in that situation. جب ہم عرفات والے دن اللہ تعالیٰ is boasting about you کہ میرے بندے جو ہے دیکھو کیسے dusty and disheveled آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرتے ہیں. When you mention him, he mentions you. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. So show gratitude of the heart, tongue and limbs. اپنے جو ہے ہر پوری پاور سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شکر گزار بن جائے. And let the effects of your blessings be visible on you. And یعنی جب یہ ہے کہ let the effects of your blessings be visible on you اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت ہی فینسی کپڑے اور ڈیزائنر ویئر اور اس کی بات نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ. ایون اپنی ہر بلیسنگ کو سوچیں. ہر ایوری ون آف us is blessed. چاہے ہم امیر ہیں یغریب ہیں کسی بھی سچویشن میں ہمارے پاس بہت ساری بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی. if اللہ تعالیٰ has given you knowledge, if اللہ تعالیٰ has given you talent, جو کچھ بھی چیز ہے اس کو اچھی طرح سے یوز کریں اور اس کو ویسٹ نہ کریں. that is the effect of your blessing that is visible on you. جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں سب کو ایمان دیا ہے، جب بھی ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو let that the effect of that blessing be visible on you the most. سب سے پہلے کہ ایمان آپ کا ویزیبل ہو. Do not be ungrateful by envying others or complaining or boasting. جو ساری آج کی ingratitude کی جتنی بھی manifestation تھی، جو باتیں تھیں، ان سب سے اپنے آپ کو بالکل بہت دور رکھیں. Make dua to be of the shakirin. پھر show gratitude to the people as well. لوگوں کا بھی شکر ادا کریں جو آپ کی لائف میں لوگ ہیں ان کو جو ہے don't be ungrateful to them, mention them. اور part of showing gratitude to them is also telling them that you love them and that you appreciate them. ان کی efforts، ان کی جو presence کو بھی آپ appreciate کرتے ہیں. benefits of the study. اللہ تعالیٰ کو جان کے کیا ہوتا ہے it makes you a grateful slave of Allah. جب آپ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں تو it increases you in gratitude. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسانوں میں سب سے زیادہ کون جانتے تھے؟
prophets of Allah. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے تو قیام میں کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جایا کرتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جب آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ جو ہے نا ایسے شکر کرنا، شکر گزار بننا ایسے پیارے پیارے لوگوں کی صفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پروفٹس کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، اور جو ہے جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے جاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ سینس آف گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. دعا ٹپ آج کی. اسٹارٹ یور دعا ود حمد اینڈ شکر. نیم یور بلیسنگس ٹو اللہ. اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں اکنالج کر کے جو اللہ تعالیٰ کی چیزوں پہ آپ جو ہے شکر گزار ہیں جن بلیسنگس کی، اور فیل دا گریٹیٹیوڈ ان یور ہارٹ اینڈ پریز اینڈ تھینکس اللہ تعالیٰ کو دیتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا شروع کریں. And Alhamdulillah, that brings us to the end of this set and to the end of our class. اور یہاں پر ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے. بس میں آپ سے نیکسٹ جو ہمارا شروع ہو رہا ہے، سیٹ شروع ہو رہا ہے، نیکسٹ جو نام ہے کل جو جس کے لیسنس شیئر ہوں گے اس کے بارے میں کوئز کر لیتی ہوں اور ہوم ورک بتا دیتی ہوں. پھر اگر کوئی کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو نیکسٹ جو نام ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوشچن یہ ہے: ایز لانگ ایز یو ہیو اللہ یو کین نیور بی لاسٹ. As long as you have Allah, you will never be lost. That is our quiz. Al-Hadi, yes. Al-Hadi. Very good. Al-Hadi is the name of Allah that we're going to learn about. Tomorrow ہم اس کے جو ہے لیسنز شیئر ہوں گے، اور نیکسٹ ویک ایک اور نام ہوگا، اور اس کے بعد ایک ہفتے کی بریک کے بعد ہم لوگ پھر ملیں گے سنڈے کو، ایک سنڈے کو مس کر کے، کیونکہ 2 ناموں کے ساتھ پھر ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی. اب جو ہمارے نام شروع ہیں اللہ تعالیٰ کی، دس سیٹ از نیمز آف ہیلپ آف اللہ. اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کے بارے میں یہ سارے نام ہوں گے. تو خود ہی سوچ لیں کون کون سے نام اس میں آنے والے ہیں، اور لیٹس سی کیا ہوتا ہے. چلیں آج کا جو ہوم ورک ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کے شیئر کر لیں. واٹ آر یو گریٹفل فار؟ کس کس چیز کے آپ واٹ میکس یو موسٹ گریٹفل فار؟ یہ آج کا ہوم ورک ہے آپ کا. تو یوں ہمارا گریٹیٹیوڈ کا سیٹ کمپلیٹ ہوا، اور بس یہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں اس میں ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، اور جو ہے بہت بہت کمی ہوتی ہے. جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں، تعریف کریں، جو بھی ہم گیدر ہوں اور جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں نا، بس unless اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں، it can never be enough. اگر کوئی کوشچن ہے کسی کا، کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، otherwise we'll end the session. All right then. السلام علیکم. Yeah. جی مجھے آواز آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں زہرا آواز آ رہی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سجدہ شکر ایز اٹ از صرف شکر ہوتا ہے یا اس کا کوئی سلام بھی ہوتا ہے؟ مطلب صرف سجدہ کر سکتے ہیں اس میں، یا صرف اس میں سجدہ، صرف سجدہ؟ صرف سجدہ ہوتا ہے. ہاں ایک سجدہ ہوتا اوکے. اور اس میں ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ جیسے ہم سجدے میں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے، یا پھر ہے. ہم اپنی دعا بھی کچھ اپنی دعا بھی کر سکتے ہیں اس میں. طرح کا؟ ہاں آپ اپنی دعا بھی کر سکتے ہیں اس میں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پیورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سر کور ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ایکچولی جو ہے قبلہ کی ڈائریکشن بھی اگر نہیں پتہ ہے آپ کو، یا you don't have to search for it, you can just do سجدہ شکر. and it has to be the best thing to do is do it immediately، فوراً. جیسے ہی کوئی گڈ نیوز ملی ہے، کوئی اچھی بات ہوئی ہے، سم تھنگ ٹو بی گریٹفل فار، تو فوراً سجدے میں چلے گئے. ٹھیک ہے.
چلو پھر وی کین اینڈ دا سیشن اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو، اور میں آپ کے ہوم ورک کا ویٹ کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا for attending and I am grateful to all of you. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.